अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये मैंने न्यू चैनल बनाया है, जो मेरा पहले चैनल था नॉवल बाय नूर, उसमें थोड़ा सा इशू चल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर डेली बेसिस पे मैं नॉवेल्स अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप इधर भी मेरी हेल्प करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो नावल है, ये मोहब्बतें ये शिद्दतें बाय हानिया शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा गला थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो थोड़ा आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था और बेड पर सोए हुए दो वजूद पूरी तरह परेशान हुए थे। हूर हूर, देखो बाहर कौन है, किसी ने दरवाज़ा तोड़ लेना है। दरवाज़ा फिर बजा था, लेकिन सोने वाले को कोई परवाह नहीं थी। हूर, क्या बात है रू, क्यों चीख रही हो? नींद खराब कर दी मेरी, इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं। हाय, मेरा प्रिंस लेकर जा रहा था मुझे, लेकिन तुम्हें तो ये बर्दाश्त ही नहीं, हर जगह टपक पड़ती हो। और प्रिंस के साथ बाद में जाना, पहले बाहर देखो कौन है, कब से दरवाज़ा बज रहा है। जाओ देखो ना, मुझे सोना है प्लीज़। अगर मामा हुई ना तो इन्हें बोल देना कि मुझे बहुत बुखार है। अब जाओ देखो। रू बीबी, यही सेम वर्ड मेरे लिए बोल देना मामा को, मैं लगी सोने। ए उठो, अब नहीं सोना, उठो चलो रू। रू ने हूर से कंबल छीन के नीचे फेंक दिया था। उठो अब चलो। मैं नहीं उठ रही, हूर अभी भी नींद में थी। रूह कंबल रखकर वॉशरूम में घुस गई। ये क्या किया रूह की बच्ची, पानी क्यों गिरा दिया मेरे ऊपर? तुम उठ नहीं रही थी, मैंने सोचा तुम्हें बेड पर ही फ्रेश कर दूं। कैसा लगा? हा 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 हा। और मुंह बसोड़ कर इसके पीछे भागी थी। रूह ने जल्दी से भागकर दरवाज़ा खोला और जल्दी से बाहर भाग गई। वो दोनों भाग रही थी आगे पीछे। रूह और को पीछे देखती भाग रही थी, आगे आते हुए वलीद को ना देख सकी और इसमें जा लगी। वलीद भी अपने ही ध्यान में चल रहा था। अचानक रूह के गिरने से तवाज़ुन बरकरार न रख सका और दोनों धड़ाम से नीचे गिरे थे। अब वलीद रूह के ऊपर और रूह मैडम वलीद के नीचे थी। गिरने से वलीद के होंठ सीधा रूह की गर्दन से लगे थे और मौका गनीमत जानते हुए वलीद ने इसकी गर्दन को नामालूम सा चूमा था। अस्तगफिरुल्लाह। आप मेरे ऊपर मेरे ऊपर कौन सा पहाड़ गिर गया? रूह चीखी थी। आंखें खोलो, वलीद ने मसनूई गुस्से से कहा था। रूह ने फौरन आंखें खोली थी वलीद की आवाज़ सुनकर। आप? रूह की आवाज़ कहीं गले में ही खो गई थी वलीद को देखकर। क्यों भाग रही थी तुम सुबह सुबह? हाँ, क्यों सुबह सुबह भागना मना है क्या? रूह ने भी वैसे ही स्टाइल में जवाब दिया था। अगर गिर जाती तो? गिर तो गई हूँ। अब तो मैंने बचा लिया, फिर भी आप बचा लेते। मुझे पता है आप मेरे गिरने, रोने, खाने, सोने, हर काम करने से पहले यहाँ वहाँ मौजूद होते हैं, तो मुझे क्या टेंशन फिर? ओहो, क्या बात है। फिर तो अब गिरोगी ना तो मैं नहीं आऊँगा, तो ना आइएगा, मैं गिरकर मर जाऊँगी, फिर आप ही रोएंगे। मुझे क्या? नाक चढ़ाकर रूह ने जवाब दिया था। मरने तो नहीं देता मैं तुम्हें। अगर आप मेरे ऊपर से ना उठे वलीद भाई, तो मैं पक्का अभी मर जाऊँगी। क्या? भाई? भाई क्यों कहा मुझे, बेवकूफ़ औरत? क्या आपने मुझे औरत बोला? अब आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये कहकर रूह ने ज़ोर से वलीद के नाक पर काटा था। ये क्या क्या जंगली बिल्ली! वलीद अपने नाक पर दोनों हाथ रखकर रूह को घूर रहा था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। तो अब तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। तुमने मुझे भाई जो बोला है, क्या आप मुझे मारेंगी? हाँ, मार ही दूंगा। देखिए वलीद भाई, गोली ना मारिएगा, मुझे पेन होगी, गला भी ना दबाइएगा, मेरा सांस बंद हो जाएगा। तुमने फिर भाई बोला वलीद तुमने फिर भाई बोला मुझे। वलीद ने गुस्से से अपना चेहरा रूह के मज़ीद करीब कर लिया था और इसके दोनों पर बाजों पर पकड़ मजबूत की थी। इसकी सांसें रूह के चेहरे पर घूम रही थी। घूम लिखा हुआ है यहाँ पर। रूह ने ज़ोर से आंखें मींची थी। शायद वलीद को इसी बात का इंतज़ार था। इसने फ़ौरन से झुककर रूह के होंठों को अपने दांतों में हल्का सा काटा था। छोड़े मुझे। आपने मेरी लिप्स पर काटी क्यों की? मैं बताऊंगी सबको। आप बहुत गंदे हैं। इतनी ज़ोर से काटी कि आपने मेरे लिप्स पर। मैं नाराज़ हूँ आपसे। रूह मुंह बसोड़ कर आंखों में ना नज़र आने वाले आंसू साफ किए थे। उठ भी जाएं अब मेरे ऊपर से, वरना कल न्यूज़ आएगी। बिजनेसमैन वलीद शाह के कज़न इन्हीं के ट्रक जैसे मलबे के नीचे आकर मर गई। वो इसी पोजीशन में इसके ऊपर लेटा, इसकी बातें सुन कम और इसे देख ज़्यादा रहा था। क्या हो रहा है ये सब? इस आवाज़ पर इन दोनों ने सर उठाकर पीछे को देखा था। तो ये है शाह पैलेस। जो हर देखने वाले को अपनी
طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اس گھر کے مکین بھی بالکل اسی کی طرح ہیں۔ وجاہت شاہ کے 3 بیٹے تھے، سکندر شاہ، دلاور شاہ اور آرزو شاہ، اور ان کے بعد آذر شاہ اور ان کے بعد ان کی ایک بیٹی تحریم شاہ۔ ان کے تینوں بیٹوں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی۔ سکندر شاہ کی بیوی عظمیٰ سکندر، ان کی ایک اولاد تھی ولید شاہ، جنہیں انہوں نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، یہ سب کے وہ ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، کریکٹرز کی بتایا گیا ہے سب ڈیٹیلز۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گورا رنگ، ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی، انابی لب اور سب سے بڑھ کر نیلی آنکھیں جن میں ہمیشہ سرد پن رہتا تھا، لیکن حور کے لیے وہ ہمیشہ شرارتی بن جاتا تھا۔ دلاور شاہ کی بیوی عافیہ دلاور کے 3 بیٹے تھے، ارمان سب سے بڑا، جبکہ امان زمان دونوں جڑواں تھے۔ ارمان وجیحہ شخصیت کا مالک تھا۔ امان اور زمان دونوں ہم شکل تھے، صرف آنکھوں کا فرق تھا۔ امان کی آنکھوں کا رنگ گرین جبکہ زمان کی آنکھیں گرے رنگ کی تھی۔ وہ دونوں ہی بہت شرارتی تھے اور ارمان بے حد سنجیدہ رہتا تھا۔ آذر شاہ کی بیوی امارا آذر، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، پہلے رائٹر نے تھی لکھا ہوا ہے، اب ہیں لکھا ہوا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، روح اور حور، دونوں جڑواں ہیں۔ حور اور نور دونوں 16 سال کی ہیں، بھورے بال، پھولے ہوئے گال، گلابی ہونٹ، اور روح کی گالوں پر ڈمپل ہے، جبکہ حور ہو بہو روح جیسی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اپنی ماں جیسی سرمئی رنگ کی تھی اور اس کے پاس ڈمپل بھی نہیں تھے، لیکن بلا شبہ وہ دونوں بہنیں حسن کا پیکر تھی۔ وہ دونوں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے بعد تحریم شاہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے باپ کے پاس ان کے ولا میں رہتی۔ ان کی ایک بیٹی زمل ہے جس کی عمر 22 سال ہے اور وہ بے حد خوبصورت ہے لیکن بہت نکچڑی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بولو، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تحریم شاہ اپنے بیٹی کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس انہوں نے ولید اور روح کو ایک دوسرے کے اوپر گرے دیکھا تو بھڑک کے پڑی تھی۔ ولید بڑے اطمینان سے اٹھا، پھر روح بھی روح کے اوپر سے۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں پھپھو جان، بس میں تو سزا دے رہا تھا۔ روح کو کالج سے کمپلین آئی تھی اس کی۔ واہ کیا بات ہے بیٹا، یہ کیسی بے شرمی ہے جو اس گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی تمہیں بہت بار دیکھ چکی ہوں رات کو روح کے کمرے سے نکلتے ہوئے، اور اب تو تم لوگ دن کی روشنی میں ماشاءاللہ چاند چڑھا رہے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میں تو بس گر گئی تھی اور ولید بھائی کے اوپر۔ روح روتی ہوئی اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی اور ولید سکون سے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ہوئے کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بھائی واہ واہ واہ، اب بھائی بن گیا؟ ہاں، پہلے کہاں تھا بھائی جب نادیدہ حرکتیں کر رہی تھی؟ تم دونوں بہنیں ہو ہی ایسی بے حیا، اب تو گھر میں بھی بے حیائی شروع کر دی ہے تم لوگوں نے۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے دونوں بہنوں نے میرے بھائی کے بیٹوں پر، ان کے تو تم لوگوں کے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا ان کو تو۔ ایک نے زمان کو پیچھے لگایا ہوا ہے اور اب تم ولید پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ بس پھپھو بہت ہو گیا، کیسے کہہ سکتی ہیں آپ یہ سب؟ روح کو اس نے کہا تھا نا کہ روح نے آپ کو کہا ہے نا کہ وہ گر گئی تھی، تو بس پھر کیوں بڑھا رہی ہیں بات کو آپ؟ ولید بیٹا تمہیں نہیں پتا، یہ تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تم سمجھدار ہو نا، تو تم سمجھو اب۔ سب گھر والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ تحریم بیگم کی اونچی آواز سن کے امارا بیگم اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ سب سن کے گرنے والی ہوئی تھی۔ عافیہ بیگم نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ کیا تحریم سچ کہہ رہی ہے ولید؟ شجاعت شاہ کی کرخت آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جی سچ کہہ رہی ہیں یہ۔ ولید کے اس جواب پر جہاں سب حیران ہوئے تھے وہیں روح نے زخمی نظروں سے ولید کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں دادا جان، ولید جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، گر گئی تھی آپ میرا یقین کریں دادا جان، میرا یہی تنگ کر رہے تھے مجھے، اور انہوں نے میرے بازو بھی توڑنے لگے تھے اور میرے لپس پر بھی کاٹی کی ہے۔ روح کا یہ کہنا تھا کہ سب کی نظریں ولید کی جانب اٹھی تھی۔ کیا؟ سب بے یقینی سے ولید کو دیکھ رہے تھے کہ اتنا باروب انسان ولید شاہ جو لوگوں کو ایسے گناہوں کی سزا دیتا ہے، وہ خود ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ چٹاخ مجھے بریک لینے دے۔ چٹاخ، واو نائس۔ شجاعت شاہ نے زندگی میں پہلی بار اپنی جان سے عزیز پوتے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ جہاں سب روح کی بات کو غلط سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں سب کو دادا جان کے تھپڑ نے معاف کر دیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بالکل بھی ولید، تم مانتے میرا مگر سر جھکا دیا آج تم نے میرا، وہ بھی میری ہی اولاد کے سامنے۔ شجاعت شاہ نے دکھ سے بولا تھا ولید نے ان کا بھروسہ جو توڑا تھا۔ دادا جان آپ نے ولی کو کیوں مارا؟ میری پوری بات تو سن لیتے۔ وہ تو انہوں نے میرے ساتھ بدلہ لیا تھا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ بیٹا؟
عابدہ بیگم دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر روح کو اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھا تھا، اوہو دادی جان، میں نے ولی کے ناک پر کاٹا تھا نا تو زور سے، اس لیے انہوں نے بھی آپ نے انہیں کیوں مارا؟ وہ تو پہلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہاں موجود سبھی نفوس ایک بار پھر حیرت میں ڈوبے تھے۔ عظمیٰ بیگم تو اپنے بیٹے کی حرکتیں سن کر شرمندگی سے سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی اور امارہ بیگم اپنی بیٹیوں کی معصومیت کو کوس رہی تھی۔ سکندر شاہ نے ولید کو کالر سے پکڑ کر مارنے کی کوشش کی، لیکن نور نے جلدی سے آ کر ان کا ہاتھ روکا تھا۔ تائی جان بس کر دیں، اگر اب کسی نے ولی کو مارا نا تو میں رو دوں گی۔ ہاں، ولید اپنی حرکت سب کے سامنے آنے پر شرمندہ تھا، لیکن روح کی بات پر مسکرایا تھا۔ تم کتنا بے شرم ہے، تم ابھی بھی ہنس رہے ہو؟ اس بچی کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا تم نے؟ یہ کیا یہی تربیت کی تھی؟ میں نے تمہاری عظمیٰ بیگم بھی بڑا کٹی تھی ولید پر، تو ٹھیک ہے پھر روح دے دیں آپ لوگ مجھے۔ ولید نے بہت اطمینان سے جواب دیا تھا، کیا بات کر رہے ہو تم؟ اماں اگر اس کا باپ نہیں تو کیا لاوارث سمجھ لیا ہے تم نے اسے؟ میری بیٹیاں ہیں دونوں، اور میں اسے تمہیں دے دوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سکندر صاحب نے غصے سے پکارا تھا ولید کو، اور وہ میڈم اتنا سب ہونے کے بعد بھی ولید کے ساتھ چپکی کر تھی۔ نکاح کرنا جائز ہے پاپا، اور میں اپنی جائز خواہش کا مطالبہ کیا ہے۔ بیٹا پاگل ہو گئے تم، اس بے وقوف سے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تحریم شاہ کو بات اپنے ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی، اس لیے ولید کو روح کے خلاف کر رہی تھی۔ پھوپھو جان، یہ بے وقوفی چاہیے مجھے، میں خود ٹھیک کر لوں گا اسے۔ بولو ہمارا بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں بابا جان، آپ کا فیصلہ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج رات کو روح کا نکاح ولید سے ہوگا۔ روح بیٹا؟ جی دادا جان۔ بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کس پر دادا جان؟ ولید کے ساتھ شادی پر؟ شادی؟ کیا میری شادی؟ جی بیٹا آپ کی شادی دادا جان۔ مجھے چھپا لے اللہ جی، مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے۔ روح نے شجاعت صاحب کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ سارے گھر والے ہنستے تھے روح کی اس حرکت پہ سوائے تحریم کے۔ روح کے دادا جان، اس آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اگر ولید کا نکاح ہو رہا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے۔ کیا بول رہے ہو زمان پتر؟ عافیہ بیگم، یہ اب آپ کا بیٹا کیا چاند چڑھانے والا ہے؟ مجھے کیا پتا آپ کی اولاد ہے، آپ پر ہی گئی ہے۔ اوہ ہو ممی ڈیڈی، آپ لوگ بعد میں لڑنا دیکھیں تو زمان بھائی بھی شادی کی بات کرے۔ ارمان نے شرارت سے آنکھ ماری تھی۔ عافیہ بیگم کو توبہ، توبہ، میری تو اولاد ہی گندی ہے۔ چلے زمان بھائی آپ شروع کریں۔ امان نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر زمان سے بولا تھا، دادا جان میں حور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا وہ روح تھی، یہ حور ہے؟ جہاں آپ ولید کا کر رہے ہیں میرا بھی کر دیں، اور قسم سے چاچی جان اور حور کو کوئی اعتراض نہیں۔ سب مسکرائے تھے اس کی جلد بازی دیکھ کر۔ تو پھر ٹھیک ہے، بلاؤ مولوی کو، ابھی کے ابھی نکاح ہوگا میرے پوتوں کا۔ روح ابھی بھی شجاعت شاہ کے سینے سے لگی بیٹھی تھی اور ولید اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج سے تم صرف میری پناہوں میں رہو گی، صرف میری بن کر۔ اس نے سوچا تھا یہ کہہ کر مرنا نہیں تھا سب گھر والوں کے سامنے۔ کچھ ہی دیر میں روح ولید کی اور حور زمان کی ہو چکی تھی۔ عافیہ بیگم تو حور کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور عظمیٰ بیگم روح کو کنگن پہنا رہی تھی۔ سب کچھ تھے، اگر کوئی نہیں تھا تو وہ تحریم اور اس کی بیٹی زمن۔ چلو بھائی اب سب لگو اپنے اپنے کاموں پر۔ شجاعت شاہ نے سب کو اکٹھا دیکھ کر کہا تھا۔ سب جا چکے تھے، صرف روح، عظمیٰ بیگم اور عافیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ حور بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک تو میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے۔ اس نے لائٹ آن کرنا چاہیے تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ سیدھا جا کر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ ویسے بھی حور بہت مشکل سے زمان کے سینے تک آتی تھی، اس کے آگے تو وہ بالکل بچی لگتی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے حور اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی کیونکہ کون ہو سکتا ہے؟ جواب پورے سکون سے آیا تھا، آپ؟ جی میں، میرے علاوہ وہ کون ہے جو یہ حرکت کر سکتا ہے؟ کیا آپ کیا کر رہے ہیں میرے کمرے میں؟ اور لائٹس کیوں آف کی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ میں ہوں نا پاس، تو اب کیوں ڈر لگے گا؟ آپ پاس کہاں ہیں؟ آپ تو اتنے اوپر ہیں اور مجھے تو آپ کی شکل بھی نہیں دکھ رہی۔ یہ لو دیکھ لو۔ زمان نے اسے بچوں کی طرح گود میں اٹھا کے اپنے روبرو کیا تھا۔ وہ اسے گود میں لیے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے مجھے بچوں کی طرح کیوں اٹھایا؟ کیونکہ تم میرا بچہ ہو۔ کیا میں آپ کا بچہ ہوں؟ تو بھی تائی جان کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اچھا تو روح میری بیوی ہے، انٹرسٹنگ۔ تو کیا آپ کو نہیں پتہ؟ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ زمان نے اس کے بال ماتھے سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ آپ نے مجھے کس کیوں کیا؟ اب نہیں بتاؤں گی میں پہلے آپ کو بتانے لگی تھی۔ اچھا اب بتاؤ نا۔ اب بتاؤ نہیں کرتا۔ اب گود میں کیسے زور سے پکڑ کر بیٹھے ہیں، میں کون سا بھاگ جاؤں گی؟ بھاگ کر جاؤ گی بھی کہاں، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ نہیں میں روح کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ تو ولید کے پاس ہے۔ نہیں ولید بھائی تو آفس چلے گئے ہیں۔
میں بھی تو آفس ہی ہوں، آپ تو یہاں ہیں، بس پھر وہ بھی وہاں ہے۔ یار یہ مجھے کس نے سجیسٹ کیا تھا؟ اتنا عجیب سا ناول ہے یہ تو۔ کیا ہے مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا اسے چھوڑو، مجھے سمجھو بس۔ کیوں، آپ کوئی میتھ کا سوال ہے؟ ہاں وہ کیسے؟ وہ ایسے۔ زمان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑا تھا، اور واقعی ہور کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا کیا ہے۔ زمان اس کے نرم لبوں کو اپنی قید میں لیے وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹا تھا۔ جب اس کے عمل میں شدت آئی تو روح نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں زور سے پکڑا تھا، اور اس کے لمس میں اس قدر مدہوش تھا کہ اسے خبر نہیں ہوئی کہ روح کا سانس بند ہو رہا ہے۔ جب اس کا دل بھر گیا اس کے ہونٹوں سے، تب وہ پیچھے ہوا اور ہٹنے سے پہلے ایک زور سے کاٹی کہ اس سے پہلے کہ روح چیخ مارتی، اس نے اس کی چیخ کو اپنے منہ میں ہی دبا لیا تھا۔ اب پھر اس کے ہونٹ اس کے رحم و کرم پہ تھے۔ ہائے اللہ، آپ نے بھی کاٹی کی؟ میں بھی بتاؤں گی دادا جان کو۔ ہاں کاٹی کب کی ہے؟ میں نے تو تمہاری سانسیں بند کی ہیں۔ ہاں تو میں یہ بھی بتاؤں گی۔ اب اٹھے نا میرے اوپر سے، میں نیچے آ کر مر جاؤں گی۔ زمان پلیز، اتنے بھاری ہیں آپ، پہلے وعدہ کرو جو کچھ بھی ہمارے بیچ ہوا یا ہوگا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ کیوں، میں تو بتاؤں گی، گناہ ملتا ہے اور اپنے شوہر کی باتیں کسی کو بتانے سے۔ ہاں تو سانس بند کرنے اور لپس پر کاٹی کرنے سے گناہ نہیں ملتا؟ نہیں، اگر میں تمہارے ساتھ سب کچھ کروں تو مجھے ثواب ملے گا، گناہ نہیں۔ کیا سچی؟ ہاں نا سچی۔ اچھا ہوا پھر تو آپ نے مجھے ثواب دلوا دیا۔ وہ میں نے روح کے اوپر صبح پانی پھینکا تھا نا، صبح تو مجھے گناہ ملا ہوگا، اب ثواب مل گیا، حساب برابر ہوا۔ لیکن ابھی تو مجھے بہت زیادہ ثواب ملا ہے، تمہیں کم ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے تمہیں کس کیا ہے، تم نے مجھے نہیں۔ اب تم مجھے کس کرو گے تو تمہیں زیادہ ملے گا۔ نہیں زمان، آپ اللہ کو بولے مجھے ویسے ہی دیتے، مجھے شرم آ رہی ہے، میں نہیں کروں گی۔ آپ چلو پھر گال پہ کر لو، اور اس طرح بھی مل جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لائے کریں۔ اور نے نرمی سے زبان کے گال پر کس کیا تھا، لیکن زبان تو شاید موقع کی تلاش میں تھا۔ ادھر اور نے اس کی گال پر اپنے رب رکھے، تبھی زبان نے دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑا تھا۔ یہ کیا ہو، تمہارے ہونٹ پھسل کر میرے ہونٹوں میں آ کے اور خود ہی کس ہو گئی۔ زمان شاہ ہور کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا، کوئی اور دیکھتا تو شاید ناز کرتا ہور کی قسمت پر۔ کتنا خڑوس شخص، اپنے ہور کے لیے کتنا نرم دل ہی تھا۔ کیسے لے گئی وہ میری آنکھوں کے سامنے زمان کو؟ کیسے؟ زمان صرف میرا ہے، کیسے کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کیا ضرورت تھی روح اور ولید کو دیکھ کر اتنا ڈرامہ کرنے کی؟ آپ کے ڈرامے کی وجہ سے زمان بھی نکل گیا ہاتھ سے، چلا گیا وہ حور کے پاس۔ ہاں وہ چلا گیا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا بات سنو میری۔ آپ چپ کر جائیں ماما، پہلے آپ سب خراب کر چکی ہیں، بس اب زمان کو میرے پاس آنا ہی ہوگا، حور کو جانا ہوگا، اس کی زندگی سے جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ میرا پیار ہے زمان، اور اب میں اسے اپنا بنا کر ہی رہوں گی۔ جب سے زمل کو پتہ چلا تھا کہ زمان کے نکاح کا، تو وہ پاگل ہی ہو رہی تھی اور اپنی ماں پر بھڑک رہی تھی۔ زمل زمان کو پسند کرتی تھی اور وہ کئی بار اسے اظہار کر چکی تھی، لیکن زمان کو اس سے سخت نفرت تھی۔ شاید اس کی وجہ زمل کا لیٹ گھر آنا اور حوالہ لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی۔ زمل اور اس کی ماں لالچی تھی۔ تحریم کی نظر ولید پر تھی کیونکہ وہ ساری پراپرٹی کا اکلوتا وارث تھا، جبکہ زمل کو زمان شاہ چاہیے تھا۔ حیا بیٹا، آپ کو امان لینے آئے ہیں؟ جی امان آئے ہیں؟ جی بیٹا، وہ اکیلے ہی آئے ہیں اور آپ کو جلدی آنے کا بولا ہے۔ جی میں جا رہی ہوں۔ وہ ہاسٹل سے نکل کر باہر آئی تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حیا کی سانسیں اس کے سینے میں اٹکی تھی، شاید ڈر کی وجہ سے یا اس کو دیکھ کر ہی وہ آہستہ آہستہ چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم۔ امان اپنے فون میں مگن تھا کہ اسے اس کی مطلوبہ آواز سنائی تھی۔ اس نے آنکھوں سے گلاسز اتار کر دیکھا تو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، تمہیں امی نے کال کی تھی، آئی کیوں نہیں ڈرائیور کے ساتھ؟ وہ میرا پیپر تھا، میں پڑھ رہی تھی، خالہ جان کو میں نے بتا دیا تھا اور ان سے سوری بھی کر لی تھی، اور میں میرے سے کی سوری؟ اب تمہیں مجھے نہ بتانے کی سزا ملے گی۔ دیکھو اوپر بارش ہونے والی ہے نا، تم بارش میں بھیگو گی میرے ساتھ۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا وہ آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے بارش سے۔ ہاں پتہ ہے، اسی لیے ہی تو کہا ہے۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ وہ کامتی ہوئی گاڑی کی طرف چلتی تھی۔ امان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھا کر بند کر دیا اور خود دوسری جانب جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ گاڑی کسی انجان راستے پر چل رہی تھی۔ حیا کی جان ہوا ہوئی یہ دیکھ کر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے فارم ہاؤس، اس نے سامنے نظر ٹکائے جواب دیتا ہے۔ لیکن کیوں امان؟ بارش میں بھیگنے؟ پلیز امان ایسا نہ کریں۔ کیسا؟ ہم گھر چلتے ہیں نا پلیز۔ گھر ہی تو جا رہے ہیں۔ نہیں وہاں نہیں، اور کہاں؟ جہاں سب ہیں، چلیں گے بعد میں۔ اب حیا
بھی بے بس ہو کر چپ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی آج اسے بارش اور امان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب تک وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچے تب تک بارش شروع ہو چکی تھی۔ امان گاڑی سے اترا اور حیا والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے نیچے آنے کا کہا تھا۔ حیا ڈرتی ڈرتی نیچے اتری تو امان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے فارم ہاؤس کی چھت پر لے گیا تو وہ جیسے کٹی پتنگ کی طرح اس کی جانب کھینچی چلی آئی تھی۔ امان نے اسے لا کر بارش میں کھڑا کیا۔ امان پلیز ایسا نہ کریں۔ کیسا کر رہا ہوں میں؟ امان نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ امان بارش ڈر لگ رہا ہے مجھے، میں ساتھ ہوں۔ پھر بھی لگ رہا ہے کیا؟ حیا ساری بھیگ چکی تھی۔ اس کا بھیگا ہوا سراپا امان کو بہکا رہا تھا لیکن ابھی وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ یہ سوچ اس کے تمام جذبات کو دبا دیا کرتا تھا۔ وہ دونوں اتنے قریب پڑے تھے کہ انہیں ایک دوسرے کی دھڑکن بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک بادل گرجا تو حیا کی چیخ ہوا میں گونجی اور وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ امان کے گلے لگ چکی ہے۔ ہوش تو تب آیا جب اسے اپنے پاؤں زمین سے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ امان نے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر زور سے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ حیا کی قربت نے اس کا سارا غصہ، ساری نفرت کہیں دور دفن کر دی تھی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اسی لیے زمین پر بیٹھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ وہ بھول چکا تھا وہ اس سے 10 سال چھوٹی ہے، اس کی شدتوں کو سہہ نہیں پائے گی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ حیا شاہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ حیا کانپ رہی تھی۔ جہاں امان نے اسے لٹایا تھا وہاں زمین بہت ٹھنڈی تھی۔ حیا آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ اسے اپنے گردن پر کسی کا گرم لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی تو خود کو امان کے سائے میں پایا۔ امان نے دہکتے لب حیا کی ٹھنڈی گردن پر رکھے تھے۔ وہ جی جان سے لرزی تھی۔ یہ سب نیا تھا اس کے لیے۔ وہ معصوم، ناواقف تھی دنیا جہان کی سبھی باتوں سے۔ امان کے لب اسے اپنی شہرک پر محسوس ہو رہے تھے اور شاید مونچھوں کی چبھن بھی۔ امان کسی پیاسے کی طرح اس کی گردن چوم رہا تھا کہ اچانک کچھ دماغ میں آیا تو فوراً حیا سے الگ ہوا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ ایسے مجھے اپنا حسن دکھا کر اپنا گرویدہ بنا لو گے؟ ہاں، اور میں کھنچا چلاؤں گا تمہاری طرف۔ حیا میڈم، آپ اپنے حسن کے جلوے کسی اور کو دکھائیے گا، بلکہ کسی اور کو کیوں؟ میں تمہیں کسی کے قابل بھی نہیں چڑھوں گا۔ امان، میں نے کیا کیا؟ کیا کیا تم نے؟ تم یہ پوچھ رہی ہو مجھے؟ تم نے مجھے خود کے قریب کیا؟ تم نے مجھے بہکا دیتی ہو۔ جب بھی تم میرے پاس آتی ہو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تمہارے علاوہ۔ نفرت بھی بھول جاتا ہوں تمہارے آگے۔ کیوں آئی تم میرے پاس؟ کیوں آئی ہو؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، بے حد نفرت کرتا ہوں۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ اس کی آواز طوفانی بارش میں بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، امان شاہ رو رہا تھا۔ جب محبت عشق بن کر خون میں سرایت کر جائے تب انسان ایسے ہی تڑپتا ہے جیسے امان شاہ تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حیا اس کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور کو چاہتی ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اپنا رونا بھول کر امان کے پاس آئی اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ امان، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ بھی ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ امان، خاموش کیوں ہیں؟ جواب دیں۔ بس وہ رو رہا تھا اور زمین پر گرتی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ امان، حیا نے اس کا بازو ہلایا تو اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں امان؟ امان نے غصے اور رونے سے سرخ ہوئی آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تمہیں پتا ہے حیا، تم چھوٹی سی تھی جب تمہیں خالہ اور خالو میرے ماما کی جھولی میں ڈال کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس وقت میں صرف 10 سال کا تھا، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ پھر تم ہماری زندگی میں آئی ایک خوشی بن کر۔ میں اسکول سے آ کر جب تک تمہیں دیکھ نہ لیتا چین نہیں آتا تھا۔ تم تو اب 1 سال کی بھی نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے ہنسا تھا۔ حیا، تم روتی تھی نا جب میرے دل میں درد ہوتا تھا؟ تمہارا ہنسنا میرے سانس چلنے کا سبب بن گیا تھا۔ شاید بہت لگاؤ ہو گیا تھا تم سے۔ تمہارے چھوٹے 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 ہاتھ جب میرے منہ پر لگتے تو لگتا جیسے نئی زندگی مل کے ہو۔ میں بہت خوش تھا تمہارے ساتھ۔ پھر مما پاپا نے مجھے اور امان کو لندن بھیج دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ ان کا کہنا تھا میں یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں۔ پھر میں اور ارمان چلے گئے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا حیا، بہت رویا میں۔ تم تو بھول بھی گئی تھی مجھے۔ وقت گزرتا گیا حیا، پورے 10 سال گزر گئے۔ جب میں واپس آیا میں ایک بچے سے مرد بن چکا تھا حیا، لیکن تم ابھی بھی بچی چھوٹی سی معلوم ہوئی تھی۔ میرے دل میں تمہارے لیے جذبات بہت بدل گئے تھے، سمجھ لو میرے دل میں تمہارے لیے محبت نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، لیکن مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ ایک ناسمجھ اور چھوٹی سی پری کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہوں میں۔ پھر میں نے اپنے دل سے بغاوت کی اور تمہیں دیکھنا، سوچنا سب چھوڑ دیا اور تم سے دور رہنے کی کوشش کی، لیکن کب تک حیا؟ میرا پیار عشق بن چکا تھا، 5 سال گزر گئے تھے، اب تو تم 15 سال کی ہو گئی تھی اور میرا عشق بھی اتنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن میں نے اب بھی تم سے چھپتا تھا
کہ کہیں تم میری آنکھوں میں اپنے لیے شدت نہ دیکھ لو، لیکن جب بھی تم میرے پاس آتی تھی مجھے چھوتی تھی، اب بھی ایسا لگتا زندگی بدل گئی۔ لیکن یہ کہ حیا تم نے مجھے ہی۔ پھر ایک دن میں نے تمہاری بک میں ارمان کا نام لکھا دیکھا، میری موت ہوئی تھی حیا اس دن، مر گیا تھا میں، تمہیں پتہ ہے میرا دل پھٹ رہا تھا درد سے، لیکن تمہیں کیسے پتہ ہوگا، تم تو بے خبر تھی۔ وہیں سے ہوئی نفرت کی ابتدا، لیکن وہ نفرت تم سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے، جس نے ایسے وجود کو چاہا جو اس کا نہیں تھا، بلکہ اسے تو خبر بھی نہیں تھی۔ میں روز مرتا تھا، تب مرتا تھا جب تمہیں ارمان کے پاس دیکھتا، پھر میرے بس سے باہر ہو گیا اور میں نے امی سے بول کر تمہیں ہاسٹل بھجوا دیا۔ اور کل جب میں نے کل ڈرائیور کو تمہیں لینے بھیجا تو تم نہیں آئی، میرا دل پھٹ گیا، بس ختم ہوئی میری برداشت، باقی سب تمہارے سامنے۔ امان نے آنسو صاف کر کے حیا کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے امان، آپ اسی لیے۔ وہ سامنے سے اٹھتی، جلدی سے امان کی گود میں آ کر بیٹھی اور بازو اس کے گلے میں ڈال دی۔ امان تو اس کی ہمت پر حیران تھا، وہ کہیں خوش بھی۔ اب میری بات سنیں امان، جب آپ چلے گئے تھے نا تو ولید بھائی مجھے بتاتے تھے کہ آپ مجھے بہت پیار کرتے تھے اور کسی کو گود میں بھی نہیں اٹھانے دیتے تھے، اور آپ امان کو بھی بہت مارتے تھے میری وجہ سے۔ ہاں ہاں ہاں۔ پھر میرا بھی دل کیا کہ میں آپ کو دیکھوں، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا آپ کو پاکستان آنے سے پہلے، پھر جب آپ واپس آئے تو میں بہت خوش تھی، لیکن آپ تو مجھے بلاتے بھی نہیں تھے اور مجھ سے دور دور رہتے تھے، اور مجھے لگا سب جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ مجھے بہت پیار کرتے تھے، آپ تو اتنے خڑوس ہیں۔ امان نے اس کی طرف میں سے غصے سے دیکھا۔ نہیں اب نہیں کہا، پہلے کہا تھا۔ اچھا آگے بتاؤ اب۔ ہاں آگے کیا ہوا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ ہاں یاد آیا، پھر وہی ہوا جو آپ نے میری بک پر نام لکھا دیکھا نا، تو میں نے امان لکھا تھا، وہ تو ارمان کے بچے نے رے لکھ کر ارمان کر دیا، اور مجھے بھی آپ بہت اچھے لگتے تھے، ایک دم سلار سکندر جیسے، اور ارمان جیسے لنگوروں کو تو میں ہوم ورک کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہاتھ دے حیا، تم اعتراف کر رہی ہو میری محبت کا؟ ارمان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یا خاموشی سے اس کے تو سر سے گزر گئی تھی یہ بات۔ بولو حیا، سہ پاؤ گی میری شدتیں؟ حیا خاموش تھی۔ جواب دو، اب بنو گی امان شاہ کی ہمیشہ کے لیے؟ آپ کیا بول رہے ہیں امان؟ حیا ایک بات بتاؤ، جی بولے۔ ہم بھی شادی کریں گے جیسے ولید اور زمان بھائی نے کیا ہے۔ کیا شادی؟ کیا؟ وہ چیخی تھی۔ آہستہ چیخو، کان خراب کرو گی کیا؟ شادی میں نہیں کروں گی۔ کیوں؟ وہ نہ روح کے لپس پر زخم ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تو وہ کہتی ہے نا کہ ولید بھائی، بلکہ میں آپ کو کیوں بتاؤں، اللہ پاک ماریں گے، بتا دو نا پلیز۔ بیبی نہیں میرا، ادھر آئیں، کان کریں میرے پاس۔ ارمان نے کان اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب کیا تھا۔ روح نے کہا ہے کہ نا ولید بھائی نے ان کو کاٹی کی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا؟ امان کا تو مانو برا حال تھا روح کی حرکت سن کر۔ آئندہ تم اس کی ایسی باتیں نہیں سنو گی حیا، اور میں کہتا ہوں ولید بھائی سے اپنی بیوی کو دور رکھیں۔ تم سے کیوں دور رکھیں؟ میں اس کے ساتھ گھر جا کر کھیلتی ہوں، پھر کون کھیلے گا میرے ساتھ؟ میں کھیلوں گا پکا، اور اب سے تم ہاسٹل نہیں رہو گے، گھر رہو گی، اور ہم نے جو باتیں کی کسی کو نہیں بتاؤ گی، اور یہ بھی نہیں کہ ہم فارم ہاؤس آئے تھے، اوکے؟ پرومس کرو، پکے والا پرومس۔ اتنے میں کافی دیر سے رکی ہوئی بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ چلو آؤ نہائیں۔ بارش میں نہیں امان، بہت سردی لگ رہی ہے۔ امان نے زور سے اسے اپنے سینے میں بھیج لایا تھا، وہ پرسکون ہو گئی تھی اس کے گرم سار میں۔ ہائے امان، اب تو بالکل بھی سردی نہیں لگ رہی۔ حیا امان نے اسے پیار سے پکارا تھا۔ جی، اگر میں تمہارے ساتھ کوئی جسارت کروں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بس تم مجھے معاف کر دینا، کیونکہ تمہاری قربت مجھے بہکا رہی ہے۔ یہ کہہ کر ارمان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا تھا۔ حیا امان کی خالہ کی بیٹی تھی، اس کے والدین کی وفات ایک حادثے میں ہو گئی تھی، تب سے اسے عافیہ بیگم نے پالا تھا۔ وہ اپنے میٹرک کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی، اس کے بیچ میں امان آ ٹپکا تو وہ اپنے میٹرک کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کے بیچ میں ارمان آ ٹپکا تو کیا خیال ہے پیارے ریڈرز؟ اچھا یہ ویسے ہی ہے۔ روح کہاں ہے ہمارا بیٹا؟ پتہ نہیں بابا، یہیں کہیں ہوگی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں اسے کافی دیر سے۔ آپ کو پتہ ہے ہور بیٹا اس کا؟ نہیں دادا جان، مجھے تو نہیں پتہ، باقی گھر والوں نے دیکھا ہے بچی کا، یا آپ سب کو بھی نہیں پتہ؟ سب ایک دوسرے کی طرح دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی بولے کہ ولید سر ہر چیز سے بے نیاز بریانی سے بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ ارمان بیٹا جاؤ بہن کو دیکھ کر یہاں لے کر آؤ۔ کیا دادا جان؟ میں نہیں جانے والا اس بھینڈی کو لینے، آپ کو بھی مجھے لگتا ہے سکون عزیز نہیں، 2 پل کے لیے گم ہوئی ہے تو گھر میں شانتی آ گئی ہے، اللہ ہمیشہ ایسے ہی رکھے، آمین۔
تم تو بولو حیا آمین۔ لنگور بھائی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے میرے بال بہت پیارے ہیں، میں نے یہ بول کر خراب نہیں کروانے روح سے۔ دادا جان، ولی سکون سے پیٹ بھر کر دادا جان کی طرف سے دادا جان سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ دادا جان، روح میرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے اور میں اس کا کھانا وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ کیا روح کیا کر رہی ہے تمہارے کمرے میں؟ وہ دادا جان، کیا ہے نا، ہفتہ ہو گیا ہمارے نکاح کو، لیکن آپ نے ابھی تک رخصتی نہیں کی تو میں نے خود ہی کر لی اس کا سامان، اور سامان کے ساتھ روح کو بھی اپنے کمرے میں شفٹ کر دیا، اور آپ لوگوں کو زحمت بھی نہیں دی۔ یا اللہ، تو نے ایک ہی اولاد دی اور وہ بھی بے شرم۔ عظمیٰ بیگم، جو کام میرے سے نہیں ہو سکے وہ میرا بیٹا کر رہا ہے۔ لو، جو مرضی کہہ لیں، لیکن اب میرے بیٹے کو بے شرم نہیں کہنا۔ لیکن بس چپ کر جاؤ بیگم اور تماشا دیکھو دادے پوتے کا۔ شجاع شاہ تو پوتے کی بے شرمی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ کیا ہوا دادا جان؟ زمان بھاگ کر ان کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں سوچ رہا ہوں کون سی ایسی غلطی ہوگی جس کی سزا میں یہ ولید پیدا ہوا تھا۔ دادا جان کی بات سن کر سب کے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ دادا جان میری بات سنیں، وہ کیا ہے نا کہ میرے روح کے بغیر دل نہیں لگتا، اسی لیے میں اسے اپنے پاس لے آیا۔ نکاح تو آپ نے ویسے ہی میرا کروا دیا، تو میری بیوی میرے پاس ہی رہے گی نا، کیسے جیسے دادو آپ کے پاس رہتی ہیں۔ ولید پتر، روح ابھی چھوٹی سی ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی بیٹا ابھی، تو پھر ٹھیک ہے، آپ بھی نہیں رہیں گے دادا جان کے ساتھ، آئیں آپ میرے ساتھ چلیں۔ ولید نے زبردستی آبدہ کو اپنے آبدہ بیگم کو اپنے ساتھ کھینچا تھا۔ اوئے نکمے، چھوڑ میری بیوی کو، تو آپ لوگ بھی میری بیوی کو چھوڑ دیں، اب مہربانی ہوگی۔ بابا جان مجھے پوچھنے دیں، اس سے نکمی اولاد میری قسمت میں رہ گئی تھی۔ اوہو اماں جان، نکما کہاں، بوڑھی ہونے سے پہلے ہی آپ کی گود میں بہو ڈال دی، اور آپ نکما کہہ رہی ہیں؟ بیٹا تمہارا کوئی قصور نہیں، سارا قصور میرا ہی ہے، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ نہیں ماما جان، سارا قصور آپ کا نہیں، کچھ بابا جان کا بھی ہے۔ عثمان بیٹا جانے دو اسے، اس ڈیٹ کس ڈیٹ سے سر کھپا رہی ہو؟ شکریہ دادا جان، میں ذرا اپنی بیوی کو کھانا کھلا دوں۔ پتر جی، آپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے تو بتا دو۔ نہیں نہیں امی جان، آپ کی اولاد نکمی نہیں ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، عافیہ بیگم میری اولاد ہے، مجھ پر گئی ہے۔ جی جی بالکل، اب میں نے سوچ لیا ہے کہ حور کی رخصتی امان اور ارمان کی شادی کے ساتھ ہی کریں گے۔ کہا کیا امان کی شادی؟ حیا چاولوں سے منہ بھر کر چیخی تھی۔ جی بیٹا، امان کی شادی۔ دادا جان، ابھی تو میرے پیپرز ہو رہے ہیں نا، میں شادی کیسے کروں گی بھلا؟ بیٹا میں آپ کی نہیں امان کی شادی کی بات کروں، ہاں تو میں ہی کروں گی نا امان سے شادی۔ سب حیران ہو گئے تھے حیا کی بات سن کر، اور امان تو خوش تھا کہ اسے کچھ کہنے ہی نہیں پڑا تھا۔ مگر بیٹا آپ بہت چھوٹی ہیں امان سے۔ تو کیا ہوا دادا جان، انہوں نے میرے سے کہا ہے کہ یہ مجھے پال کر بڑا کر دیں گے۔ او، تو امان شاہ حیا کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہا ہے۔ ارمان نے دل میں سوچا تھا، چلو سوچتے ہیں، اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں سب سے۔ اب چلو سب کھانا کھاؤ۔ وہ بابا جان میں کل کالج جاؤں گا، میں نے اپلائی کیا تھا لیکچرار کے لیے، انہوں نے کل بلایا ہے۔ لیکن ارمان بیٹا کیوں، آپ اپنا بزنس سنبھالو۔ نہیں دادا جان، میں کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں۔ چلو بیٹا تمہاری مرضی۔ اوکے دادا جان۔ اگلے دن ارمان کالج آیا تھا، گاڑی پارک کر کے وہ اندر ہوا تھا تو ہر نظر اس کی طرف اٹھی تھی۔ بلیک پین کوٹ پہنے، بال نفاذ سے سیٹ کیے ہوئے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، وہ کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ سب کو اگنور کر کے پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جا رہا تھا کہ اچانک اس سے ایک لڑکی آ کر ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ارمان نے اسے اپنی باہوں میں سنبھالا تھا۔ لو جی، آج تو امان بھی گیا کام سے۔ ارمان تو شاید بھول ہی چکا تھا کہ اسے زارا کو چھوڑنا بھی ہے۔ زارا تو ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، وہ اتنا زیادہ ڈر گئی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ ارمان نے اسے باؤں سے نکال کر کھڑا کیا تو وہ بالکل بچی لگی تھی۔ سوری سر۔ آپ کو کیسے پتا میں سر ہوں؟ سر، وہ ہبا نے بتایا تھا کہ آپ نیو سر ہیں۔ اوہ تو یہ بات ہے، ویسے کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ وہ سر میں فرسٹ ایئر میں ہوں۔ اچھا، آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہیں سر؟ وہ مجھے لگا آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ میں کیوں ڈانٹوں گا آپ کو؟ وہ میں نے آپ کے اوپر گری تھی نا، اسی لیے۔ اوہ اچھا، چلو اب دھیان رکھنا، میں پرنسپل سے ملوں۔ بات سنو۔ اپنے کمرے سے نکل سے نیچے جانے لگی کہ اسے ولید کی آواز سنائی دی تھی۔ جی، وہ کمرے میں آنا ذرا چاہتی ہوں۔ روح کمرے میں آئی تو ولید نے دروازہ بند کیا تھا۔ جی بولیں، اور دروازہ کیوں بند کر دیا؟ روح پاس آؤ۔ یہ دور کیوں کھڑی ہو؟ کیا کہنا ہے آپ نے مجھے؟ ادھر آؤ، میری
گود بلا رہی ہے تمہیں، آؤ نا یار۔ ولید نے ہاتھ آگے کیا تو روح نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ولید نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر گرایا تھا۔ روح جی اتنے دن ہو گئے نا، میں نے لپس پر پارٹی نہیں کی، میرے لپس رو رہے ہیں۔ ہاں ولید آپ کے لپس رو کیوں رہے ہیں؟ وہ مس کر رہے ہیں نا اپنی روح کے لپس کو، اب کیا کرے ولید، آپ اپنے لپس کو چیک کروا لیں، اب دیکھ تو لیا میرے لپس کو انہوں نے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ملنا ہے روح کے لپس سے، کیسے؟ استغفر اللہ، ذرا نیچے منہ کرو بتاتا ہوں، بس یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا، میں سے نہیں پڑھا جا رہا۔ روح نے اپنے ہونٹ ولید کے ہونٹوں پر رکھے تو ولید نے انہیں ایک سیکنڈ میں اپنی قید میں لیا تھا، وہ پیاسوں کی طرح اس کے لبوں سے پیاس مٹا رہا تھا۔ آخر اتنے دنوں بعد جو لپس، پتہ نہیں کیوں فون بار بار بند ہو رہا ہے۔ ولید تو روح کا لمس کھا کے بھول ہی گیا تھا کہ اسے آزاد بھی کرنا ہے۔ روح نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو ولید کو شاید اس کی حرکت پسند نہیں آئی تھی، اس نے کروٹ بدل کر روح کو نیچے کیا اور خود اوپر آ گیا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے روح اس کے لبوں کو آزادی دے کر دوبارہ اس کے لب جکڑ لیے تھے، وہ اس کی سانس خود میں اتار رہا تھا اور روح کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ولید کو اس پر ترس آیا تو اس کے ہونٹوں کو چھوڑا تھا اور اس کی گردن پر رب رکھے تھے۔ ولید، روح نے اسے بلانے کی کوشش کی لیکن وہ تو اپنے کام میں مصروف تھا۔ روح کی چیخ نکلی تھی جب ولید نے اس کی گردن پر لب بائٹ کیا تھا۔ ولید نہیں کرے نا پلیز، روح بس چپ کر جاؤ، مجھے محسوس کرنے دو نا۔ روح چپ کرو، تو میری شدتوں کو سمجھو، میرے جذبات کو سمجھو۔ روح کے تو سر سے ساری باتیں گزری تھی لیکن جو بھی تھا اسے اب برداشت کرنا تھا یہ سب۔ اس سے پہلے کہ ولید روح کی گردن سے نیچے جاتا، روح کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ولید پلیز ایسا مت کیا کریں، آپ میرے ساتھ رو کیوں، کیا ہوا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب، پتہ نہیں آپ کیا کرتے رہتے ہیں، آپ کو کہا بھی تھا نا کہ نہ دیکھا کریں عمران ہاشمی کی فلمیں، اسے دیکھ دیکھ کر آپ بھی جیسے ہو گئے ہیں۔ روح نے روتے روتے یہ بات لی تو ولید نے کو اس پر اور بھی پیار آتا، کیا اچھا نہیں لگتا میری جان کو؟ ہاں یہ جو آپ میرے ساتھ گندی حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ روح یہ پیار ہے میری جان۔ تو دیکھو میرا بس چلے تو میں تمہیں کھا جاؤں اور گندی حرکتیں تمہیں سہنی پڑیں گی لیکن ابھی سہنی پڑیں گی ابھی، لیکن ابھی نہیں، پہلے میرا بیبی 18 سال کا ہو جائے تب۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں بالکل ہی چھوڑوں۔ روح خاموش، روح میری بات سنو، میں مانتا ہوں کہ تم ابھی بہت چھوٹی اور میری بات کو نہیں سمجھ سکتی لیکن روح تمہیں سمجھنا ہوگا تمہیں، کیونکہ میں تم سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری قربت میں رہو، بولو روح رہو گی میرے پاس، میرے کمرے میں، میری باہوں میں، میری پناہوں میں، بولو روح نہیں مجھے نہیں رہنا، مجھے اپنے کمرے میں ہی رہنا ہے، سوچ لو۔ روح خاموش ہوئی تھی، ولید اب سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اوکے جاؤ، اوکے روح جاؤ، کوشش کرنا کہ میرے سامنے مت آؤ، جاؤ، اور وہ دروازہ بند کر دینا۔ روح کو کچھ سمجھ تو نہیں آیا تھا لیکن وہ چپ کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ولید کو افسوس ہو رہا تھا کہ پیار ہوا بھی تو اپنے سے 12 سال چھوٹی ناسمجھ سی لڑکی سے۔ کوئی حال نہیں تمہارا ولید۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے کے گھر سے واش روم گیا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینس پہن کر وہ باہر نکلا، بال سیٹ کیے اور کار کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ادھر جمل اپنا پلان تیار کر چکی تھی کہ اسے کیسے حور کو زمان کی زندگی سے نکالنا ہے۔ مما آج میری جیت کا دن ہے، کیا کرو گی تم جمل؟ میں کروں گی کچھ بہت ہی نیا۔ جمل دھیان سے، بیٹا ہاں مما صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن جو بھی ہو اب تو زمان اور جمل کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ مکروہ ہنسی تھی۔ حور بیٹا یہ چائے مان کو دے آؤ۔ جی دائی جان۔ حور چائے لے کر زمان کے کمرے میں گئی تو زمان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے زمان کو آواز دی، زمان کہاں ہیں آپ؟ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو اسے سمجھ آیا کہ وہ بات لے رہا ہے۔ حور جی ٹاول دینا الماری میں ہوگا۔ حور نے الماری سے ٹاول نکالا اور زمان کو پکڑانے کے لیے ہاتھ آگے کیا لیکن زمان نے اس کے ہاتھ کو کھینچا تو وہ سیدھی زمان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ زمان ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس تھا، اس کے جسم سے پانی کی بوندیں گر رہی تھی۔ زمان نے جان بوجھ کر اسے ٹاول مانگا تھا۔ زمان جی جانے زمان آپ نے مجھے کیوں کھینچا؟ ویسے ہی بات کرنی تھی، واش روم میں بات کرنی تھی آپ کو۔ ہاں نا یہاں کوئی نہیں آ سکتا نا اسی لیے۔ اچھا کیا بات کرنی تھی؟ وہ پاس تو ہو پھر بتاتا ہوں۔ زمان اب اتنی تو پاس ہوں، اور کتنا ہوں اتنا؟ زمان اسے اپنی بازو میں اٹھا کر خود میں جکڑ لیا اور حور کو زمان کی سانسیں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ زمان حور چپ، بس محسوس کرو۔ زمان نے اپنے دہکتے ہونٹ حور کی گردن پر رکھے تو حور کو کرنٹ لگا۔ اس نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تو پیچھے دیوار تھی۔ زمان نے اس کی شہرک پر ہونٹ رکھے تو وہ کام گئی۔ زمان گردن سے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کر کے زمان نے اس کی زبان پر قفل لگا دیا تھا اور اس کے لمسے بہک جاتا تھا۔ وہ بول جاتا تھا کہ وہ معصوم برداشت نہیں کر سکتی۔ جب اس کی پیاس بجھی تو وہ اسے ایسے لیے
ہی بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ زمان پور نے اسے پکارا۔ اف اور کتنا بولتی ہو تم زمان، ایک بات بولوں؟ بولو۔ اور جب آپ مجھے حق کرتے ہیں نا تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں بالکل محفوظ ہوں، کوئی بھی مجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ میرے تک وہ زمان کی گود میں لیٹی ہوئی اسے وہ زمان کی گود میں لپٹی اسے اپنے احساسات بتا رہی تھی۔ ہور، جب تک میں زندہ ہوں نا تو محفوظ ہی رہو گی میری جان۔ زمان نے اس کا ماتھا چوما تو ہور مزید اس کی گود میں چھپ گئی تھی۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی؟ آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی تو کیا ہوا، میں گرم کر کے دوں؟ نہیں، میں ایسے ہی پی لوں گا۔ اچھا، میں جاؤں اب؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ نہیں نا، مجھے پڑھنا ہے۔ اچھا جاؤ، اوکے۔ وہ اس کی گود سے نکل کر دروازے تک گئی کہ پھر کسی احساس کے تحت واپس آئی تھی۔ کیا ہوا ہور، واپس کیوں آئی؟ زمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں چلی گئی تو کیا ہور؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت دور چلی جاؤں گی۔ کیا ہوا ہے ہور؟ پتہ نہیں زمان، بس ڈر لگ رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہور، ڈرو نہیں۔ زمان نے اسے باہوں میں لے کر سمجھایا تو وہ ڈرتی ڈرتی جانے لگی۔ کون جانتا تھا کہ ہور کا ڈر صحیح ثابت ہونے والا ہے، وہ واقعی بہت دور جانے والی ہے۔ آج ارمان کا پہلا دن تھا کالج میں اور اسے فرسٹ ایئر کی انگلش کی کلاس لینی تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو سبھی کھڑے ہو کر سلام کیا تھا۔ سلام کے بعد وہ سب کا انٹرویو لینے لگا۔ فرسٹ بینچ پر زہرا بیٹھی تھی اور وہ ارمان ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ ارمان اس دن والے واقعے کو یاد کر کے مسکرایا تھا۔ سب اپنا اپنا انٹرویو دے رہے تھے اور زہرا نیچے منہ کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ہیلو میڈم، آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ جی سر، جی میم آپ؟ سر میرا نام زہرا نزاکت ہے۔ اوکے، سٹ ڈاؤن۔ چلے، آج آپ سب کا انٹرویو ہوگا، کل سے کلاس سٹارٹ ہوگی، اللہ حافظ۔ ارمان پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا کہ دروازہ بجا۔ آ جاؤ، اس نے موبائل چلاتے ہوئے جواب دیا۔ سر، وہ پرنسپل کا ہے؟ ارمان کو زہرا کی ڈرتی ڈرتی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کام سے باہر گئے ہیں، آپ مجھے بتا دیں جو کہنا ہے میں سر کو بتا دوں گا۔ سر وہ کیا؟ سر مجھے کمپلین کرنی ہے۔ کس کی؟ سر وہ پی ایس کی ثانیہ کی۔ کیا کہا اس نے آپ سے؟ سر وہ مجھے روز ہاسٹل میں آ کر تنگ کرتی ہے اور میرے سارے نوٹس خراب کر دیتی ہے۔ ارمان کو حیرانی ہوئی تھی کہ وہ ہاسٹل میں رہتی ہے۔ آپ ہاسٹل میں کیوں رہتی ہے؟ گھر کہاں ہے آپ کا؟ سر گھر، جی گھر۔ زہرا گھر کی بات پر باقاعدہ رونے لگ چکی تھی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ ارمان صوفے سے اٹھ کے اس کے پاس آیا تھا۔ سر میری ممی پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور چچی جان نے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ ارمان کو دلی افسوس ہوا اس کی بات سن کر اور شاید بہت دکھ بھی۔ ارمان کو وہ روتی ہوئی کوئی چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ زہرا کا رونا ارمان شاہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ ارمان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کو بولا تھا۔ ایسے نہیں روتے، اوکے، میں پتہ کرواتا ہوں ثانیہ کا، وہ آپ کو اب تنگ نہیں کرے گی، پکا نا سر؟ ارمان کو ہنسی آئی تھی اس کی بات پر، اس کے بات کرنے کے انداز پر۔ پکا، تھینک یو سر۔ زہرا کسی احساس کی طرح ارمان کے گلے لگ کر تھینکس بول چکی تھی۔ ارمان تو حیران رہ گیا تھا اس کی حرکت پر۔ اوکے سر، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ ارمان ابھی بھی اسی کیفیت میں تھا۔ اپنا چشمہ تو لیتی جاؤ پاگل۔ اوہو سر، میں بھول گئی تھی، یہ چشمش پاگل کر کے چھوڑے گی مجھے۔ ارمان نے کالج سے نکل کر اپنے دوست کو کال ملائی۔ ہیلو ریحان، کام تھا یار ایک تم سے، وہ ایک لڑکی کی تصویر سینڈ کر رہا ہوں، اس کا پتہ کرواؤ یار اور جلدی بتانا مجھے۔ اوکے چلو اوکے۔ ارمان نے ثانیہ کی تصویر ریحان کو بھیجی تھی۔ اب ثانیہ کی خیر نہیں تھی۔ اور زمان کے کمرے سے نکلی تو وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی، کسی پیچھے کسی نے دھکا دیا تھا، بس اس کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ فرش پہ بہت سارا خون بہہ چکا تھا۔ زمان اور کی چیخ سن کر باہر آیا تو سامنے والا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہور، زمان، مجھے لگتا ہے میں آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ اس کی سماعتوں میں ایک آواز گونجی تھی۔ وہ وہیں گر چکا تھا، کیسے دیکھ سکتا تھا اپنی زندگی کو اس حال میں؟ زمان سیڑھی سے نیچے آ رہا تھا کہ اس کے حواس جواب دے چکے تھے چلنے سے، وہ گرنے ہی والا تھا کہ ارمان نے آ کر اسے تھاما تھا۔ ہور اٹھ جاؤ ہور۔ زمان کی چیخ و پکار سے سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ روح اور عافیہ بیگم تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو، کیسے ہو گیا یہ؟ شجاعت شاہ حواس باختہ ہو کر بول رہے تھے۔ ادھر ولید گھر داخل ہوا تو زمان کی چیخوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کیا ہوا دادا جان، ہور کو یہ خون کہاں سے آیا؟ کیا ہوا اسے؟ ہور اٹھو ہور۔ ولید ہور کو بلا رہا تھا، مگر وہ یہاں ہوتی تو سنتی۔ ولید یار اسے بولنا، اٹھ جا، دیکھ یار اسے بول، مذاق نہ کر، میرا دل پھٹ رہا ہے، اٹھا دے میری زندگی کو یار۔ ہور اٹھ جاؤ، مر جاؤں گا میں۔ ہور، ہمارا بیگم بھی ابھی تک ہور کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ بھئی اس کو لے کر ہاسپٹل جاؤ۔ ارمان جلدی سے گاڑی نکالو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، جلدی کرو۔ جی ولید بھائی۔ دیکھ ولید، یاد رکھنا میں اپنی امانت تجھے سونپ رہا ہوں، اسے ایسے ہی مجھے لوٹا دینا یار، اگر اسے کچھ ہوا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، کسی کو بھی اور خود کو بھی مار لوں گا، سمجھے؟ سب میری ہور کو کچھ نہیں ہوگا، ہاں کچھ نہیں ہوگا۔
میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یا اللہ اتنا بڑا نہ دکھ دینا جو میں سے برداشت نہ کر سکوں، میری زندگی واپس دے دے مولا۔ زمان شاہ تڑپ رہا تھا اپنی محبت کے سال میں دیکھ کر، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا مضبوط شخص اپنے پیار کو تکلیف میں دیکھ کر اتنی جلدی ٹوٹ جائے گا۔ ہمت کر زمان، کچھ نہیں ہوگا، ہور کو اٹھ پتر، چل اللہ سے دعا کر۔ شجاعت شاہ نے اپنے پوتے کی یہ حالت بالکل بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ولید نے ہور کو اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ ارمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ولید ہور کا سر گود میں رکھ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے بعد شجاعت شاہ، عابدہ بیگم، روح اور عافیہ بیگم امان کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ولید ہور کو لے کر ہاسپٹل آ چکا تھا۔ ابھی ہور کا چیک اپ چل رہا تھا، ہر اچھے سے اچھا ڈاکٹر یہاں موجود تھا۔ آخر کو شاہوں کی اولاد تھی ہور۔ آپ کیا لگتے ہیں پیشنٹ کے؟ میں بھائی ہوں ہور کا۔ دیکھیں ولید صاحب، ہمیں فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، خون بہت ضائع ہو چکا ہے، بچنے کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ ان کے دماغ پر چوٹ لگی ہے۔ آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں اور سائن کر دیں۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے، ہور کے آپریشن چل رہا تھا، کوئی بھی ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ دادا جان، دادی جان اور عافیہ بیگم رو رو کر خدا سے ہور کی زندگی مانگ رہی تھی، اور ادھر زمان ابھی تک گھر کے خون آلود فرش پر بیٹھا کسی بہت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے، کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا اس وقت زمان شاہ۔ مجھے ہور کے پاس جانا چاہیے، وہ وہاں اکیلی ہوگی، ہاں اسے ڈر لگ رہا ہوگا، مجھے جانا چاہیے۔ وہ جیسے تیسے کر کے ہاسپٹل پہنچا تو اسے سب ویٹنگ ایریا میں بیٹھے نظر آئے تھے۔ دادا جان، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کہاں ہے اور وہ ٹھیک ہے نا؟ میں مل لوں اس سے؟ بولے دادا جان، میرے بیٹے میری بات سنو، زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے اور سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ لیکن دادا جان، آپ کیوں بتا رہے ہیں مجھے یہ؟ میں جانتا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کسی بھی حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو، کیونکہ کیا دادا جان بولے؟ کیونکہ بیٹا ہور کے دماغ پر چوٹ لگ گیا ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ زمان کی بات سن کر فرش پر گر گیا۔ اس کے اعصاب اس کا ساتھ دینے سے بالکل جواب دے چکے تھے۔ فرید نے اسے پکڑ کر بینچ پر بٹھایا کر اسے سہارا دیا، اور زمان ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے۔ میرے پاس آپ کے لیے دو خبریں، ایک اچھی اور ایک بری۔ زمان شاہ، ہم نے آپ کی وائف کو تو بچا لیا، مگر کیا؟ مگر بولو کیا ہوا؟ ہور کو ان کی یادداشت چلی گئی ہے، اب وہ ان کا ذہن ایک بچے جیسا ہے۔ یہ خبر تھی اب جو وداع شاہ پیلس کے مکینوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایسا لگا کہ وقت کی سوئیاں رک گئی تھی، ہر چیز کی حرکت بند ہو گئی تھی، کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے ان آنسوں کی آواز سے جو زمان شاہ کے دل پر گرے تھے۔ ہور کے دل سے آواز آئی تھی، سب ایک طرف اس بات سے غم تھے کہ ہور کو کچھ یاد نہیں، ایک طرف خوش تھے کہ ہور کی جان بچ گئی۔ آپ مل سکتے ہیں پیشنٹ سے، مگر انہیں کچھ یاد مت کروائیے گا۔ ابھی تو ہور بے ہوش تھی، سب اس سے مل کر دعا دے کر واپس آ گئے تھے۔ عافیہ بیگم اور عابدہ بیگم کو ارمان گھر چھوڑنے آیا تھا۔ امان نے آ کر سب کو ہور کا حال بتایا تو سب کو ہی دلی دکھ ہوا، سوائے زمل اور تحریم کو۔ دکھ تو انہیں بھی ہوا مگر ہور کے زندہ بچ جانے کا۔ بدتمیز کہیں کی۔ چلو اچھا ہی ہو گیا اس کی یادداشت چلی گئی، ورنہ وہ سب کو بتا دیتی کہ اسے دھکا میں نے دیا ہے۔ زمل، اب بھی موقع ہے زمان کو اپنے بس میں کرنے کا، ابھی وہ دکھ میں ہے، بس اس کے دکھ میں دکھی ہو کے اسے اپنے جال میں پھنسا لو۔ اچھا سوچا آپ نے ماما۔ چلو کوئی بات نہیں، اس بار بچ گئی تو کیا بار بار بچے گی؟ میرا اگلا وار اس سے بھی بڑا ہوگا، کیونکہ زمان صرف زمل کا ہے اور اس کا ہی رہے گا، آج نہیں تو کل آنا تو اسے میرے پاس ہی ہے نا۔ امان اپنے روم میں فریش ہونے آیا تھا، ابھی وہ واش روم سے باہر نکلا ہی تھا، اس کا کمرہ ناک ہوا۔ آ جاؤ حیا تم۔ جی امان، وہ مجھے ہور کا پوچھنا تھا، جب آپ نے بتایا تھا سب کو تب میں سوئی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ۔ امان نے آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اسے بلایا تھا۔ جی تم نہ دور جانا کبھی، زمان تو برداشت کر گیا لیکن میں مر جاؤں گا۔ کیا ہوا امان، ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ بس خیال رکھا کرو اپنا۔ جی اچھا، تو آپ رات کے اس ٹائم میرے سے ہور کا پوچھنے آئی ہیں؟ جی اس ٹائم کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں، بس یہ ٹائم بندہ بہک جاتا ہے۔ امان بتائے نا۔ امان کی جان ٹھیک ہے وہ؟ اچھا چلو شکر ہے۔ اچھا میں چلی۔ ارے رکو تو امان، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں نا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ امان اسے گود میں لیے صوفے پر بیٹھا تھا اور ساتھ دراز سے چاکلیٹ نکال کے حیا کو دی۔ ہائے امان تھینکس، اتنا دل کر رہا تھا نا میرا چاکلیٹ کھانے کو۔ میرا بھی کر رہا ہے۔ ہاں تو آپ نیو لے لیں، یہ میں نہیں دوں گی، میں یہ کھاؤں گا بھی نہیں میڈم۔ اچھی بات ہے۔ حیا سکون سے امان کی گود میں بیٹھی بے فکر سی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی، اس بات سے بے نیاز کہ کوئی بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ختم ہو گئی اور دے دیں؟ امان اس کی آواز سن کے ہوش میں آیا اور ساتھ ہی زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ کیا ہوا امان، رکو۔ امان نے اپنے فون کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے حیا کو اس کی شکل دکھائی تو اس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ حیا نے جلدی سے امان کو ہنسا دے کر اس کی شرٹ میں
شر سے منہ صاف کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکی۔ امان کرنے دینا صاف، میں کروں گا، کر دیں۔ میں ٹشو دوں؟ نہیں، میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ کیسے؟ ایسے۔ امان نے کہتے ہی اس کے گال پر ہونٹ رکھے اور چاکلیٹ صاف کی اپنے ہونٹوں سے، پھر اسی طرح دوسرے گال سے۔ اب امان اس کے ہونٹوں کے پاس تھا، اتنا کہ اس کے ہونٹ حیا کے ہونٹ کو چھو رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا یہ نہ صحیح ٹائم ہے اور نہ ہی کوئی حق۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور ٹشو اٹھا کر اس کا منہ صاف کیا تھا۔ حیا جی کچھ نہیں، اوکے میں جا رہی ہوں۔ حیا نے امان کے گال پہ کس کیا اور اسے ہگ کر کے گڈ نائٹ بولا۔ میں بھی کروں گا میں بھی کروں گا نائٹ کس۔ نہیں، کیوں؟ تم نے بھی تو کی ہے، آپ نے بھی تو کی تھی چاکلیٹ کھاتے ہوئے۔ او یاد آیا، اچھا اپنا خیال رکھنا، اوکے۔ صبح کر کے جاؤں گا حور کے پاس، صبح لے کر جاؤں گا حور کے پاس، اوکے ٹھیک ہے۔ حور کو ہوش آ چکا تھا، سب اس سے مل رہے تھے مگر وہ سب کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے جس کا انتظار تھا وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زمان مردہ قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے دشمن جہاں ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے انتظار میں، اور زمان کے دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھی حور کو اس حال میں دیکھ کر، اور حور کے چہرے پر اطمینان چھا چکا تھا۔ لیکن یہ کیا، حور نے زمان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ زمان بھاگ کر اس کے پاس آیا، سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ کیا ہوا حور؟ آپ کہاں تھے؟ یہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کھا جائیں گے، آپ کہاں تھے؟ زمان کا تو خوشی سے برا حال تھا، اس کی روح سے پہچانتی ہے۔ میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ زمان ہاں چل اندر۔ حور کو ہوش آ گئے۔ کیا؟ ہاں چلو تم۔ ولید میں آ رہا ہوں، مطلب میں خواب دیکھ رہا تھا کہ حور مجھے پہچانتی ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے حور نے آنکھیں کھولی تو سامنے کسی اجنبی کو پایا۔ آپ کون ہیں؟ میں زمان ہوں۔ حور کون زمان؟ اور یہی لمحہ تھا جب زمان کو لگا اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ حور میری جان سنو۔ زمان نے خود کو پرسکون کر کے حور کو سمجھانا شروع کیا تھا۔ دیکھو بیبی، آپ کا نیم حور ہے اور میں زمان ہوں، آپ کا دوست۔ میرے دوست؟ ہاں بیبی، تمہارا دوست۔ میں آپ کا بیبی ہوں؟ ہاں۔ پھر گھر لے چلے نا مجھے، یہاں بہت گندا لگ رہا ہے۔ اچھا تو چلو پھر۔ زمان نے حور کے ہاتھ سے ڈرپ نکالا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا۔ رات کا ٹائم تھا، اس نے سب کو گھر بھیج دیا تھا، ہاسپٹل بھی خالی تھا، صرف ولید ہی تھا، وہ بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ زمان تو حور کو کیوں لے کر آیا؟ اب اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یار۔ نہیں، وہ گھر جانا چاہتی ہے؟ تو پاگل ہے یار، تجھے پتہ بھی ہے اس کی کنڈیشن۔ تو چپ چاپ گاڑی چلا، دماغ نہ خالی کر میرا۔ اب اسے سیٹ پر ڈال دے بھائی۔ وجہ؟ یہ میری گود ہے، تیری نہیں، چل تیری مرضی۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو سب سو چکے تھے یا اپنے کمروں میں تھے۔ زمان حور کو لے کر اپنے کمرے میں لے آیا اور آرام سے اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ حور نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچی ہوئی تھی، اسے دور جانے کا ڈر ہو جیسے۔ زمان نے اس کے ہاتھوں سے ہلکے سے شرٹ نکالی۔ پاگل کر کے چھوڑے گی مجھے سلیپنگ بیوٹی، اور اس کے گال پر ہونٹ رکھے اور پھر خود فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ ولید گاڑی سے باہر نکلا تو اسے عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ اس نے ٹی شرٹ اتاری اور پول میں جم کے ٹھنڈے پانی سے اس کے دل کو سکون پہنچا تھا، مگر پھر بھی اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ دراصل وہ روح کو نظر انداز کر رہا تھا 3 دن سے۔ ہائے حور، روح مر جاؤں گا میں ایسے ہی۔ پول سے باہر نکل کر سر اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ لاؤنج پہ سے گزرتے ہوئے اس کی نظر حور پر پڑی جو فرائز کھا رہی تھی۔ ولی بات سنیں۔ ولید اس کی آواز کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا انہیں، بات کیوں نہیں کرے میرے ساتھ، کمرے میں جا کر ہی پوچھتی ہوں۔ ولی ولی کیا ہے حور؟ کیا ہے روح؟ ولی آپ کیوں مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ خوش ہو جاؤ تمہیں تو شوق ہے نا میرے سے دور رہنے کا۔ ولی میں نے کب کہا کہ دور رہیں؟ ہاں تو جب پاس آتا ہوں تب بھی تمہاری چیخیں نکلتی ہیں۔ ولی سوری۔ جاؤ روح، آپ مان جائیں نا پلیز، میرے منانے کا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا حور۔ نہیں، آپ مان جائیں نا۔ اچھا ادھر آؤ جی۔ ولید نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کو بولا۔ جب روح اس کے پاس آئی، ولید نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر گرایا تھا۔ ولید چپ روح۔ ولید نے دہکتے ہونٹ روح کی گردن پر رکھے، وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور روح میڈم کو گدگدی ہو رہی تھی ولید کی مونچھوں کے بالوں کی چبھن سے۔ ابھی کرتا ہوں تمہارے دانت بند۔ ولید کروٹ لے کر خود روح کے اوپر آ گیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ روح کے ہونٹوں کا لمس پاتے ہی اس کو اندر تک سکون اور ترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تو اس کے ہونٹوں سے ایسے پیاس بجھا رہا تھا جیسے کتنے ہی دن پیاسا رہا ہو۔ روح کو اپنا سانس بندہ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ کو سٹوری تھوڑی سی ٹائم لوں گی آپ لوگوں کا، لیکن میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک میں ناول ریڈ آؤٹ کر رہی تھی جو میں نے اپنے پہلے والے اکاؤنٹ پہ پوسٹ کیا ہوا ہے۔ آئی تھنک میری زندگی تھا یا پتہ نہیں چھوٹی دنیا تھا، یہی تھا۔ تو اس کا یہ سین ہوا تھا کہ میں نے ریکارڈنگ آن کی اور مجھے لگا ریکارڈنگ آن ہوگی، بٹ وہ پاز تھی اور میں پورا 1.5-2 گھنٹے آرام سے بولتی رہی ہوں۔ پھر جب میں نے اس کو کینسل کرنے لگی ہوں تو دیکھا وہ پاز تھی۔ مطلب اکثر ایسے ہو جاتا ہے، اس لیے میں بار بار چیک کر رہی ہوں۔
روح کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا تو اس نے ولید کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نازک جان اس پہاڑ جیسے وجود کو ہلا بھی نہ پائی تھی۔ کتنے ہی لمحے گزرنے کے بعد ولید کو اس پر ترس آیا تھا۔ ولید کو اس پر ترس آیا تو اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا، مگر صرف 2 سیکنڈ کے لیے۔ وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کے عمل میں شدت تھی جو روح کے بس سے باہر تھی۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر وہ دوبارہ سے اس کی گردن تک آیا اور روح کی شہرک پر ہونٹ رکھے تھے۔ کتنا وقت گزر چکا تھا مگر وہ بھی اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ولید، ہاں مجھے سونا ہے تو سو جاؤ، آپ تو ہٹیں پیچھے۔ نہیں، مجھے یہیں سونا ہے۔ ولید اٹھ جائیں نا، آپ اتنے بھاری ہیں۔ نہیں نہیں، میں نہیں اٹھ رہا۔ ولید چپ، روح آواز نہ ہے اب تمہاری، سو جاؤ ایسے ہی۔ حیا کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ لائٹس کس نے بند کر دی؟ میں تو جلا کر گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس جلانا چاہی، کسی نے اس کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈور کی طرح اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ککا کون ہے؟ میں ہوں۔ ککا کون؟ تمہارا سب کچھ۔ ککا کون ہے آپ؟ میں امان کو بتاؤں گی، وہ ماریں گے آپ کو۔ امان خود کو کیسے مارے گا میری جان؟ ہیپی برتھ ڈے۔ امان کے بولنے کی دیر تھی کہ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ حیا تو ابھی تک شوق تھی کہ ارمان کو یاد تھا۔ اوہ ہو امان، تھینک یو سو مچ۔ حیا اتنی خوش تھی آج۔ امان نے کمرے کو بہت اچھی طرح سے سجایا تھا، سب حیا کی پسند کا تھا۔ ادھر آؤ۔ امان نے پنکھے کا بٹن آن کیا اور حیا کو بازو میں اٹھا کر گھمایا تو پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ او امان، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، پلیز رکنا نہیں اور زور سے جھولا دینا پلیز۔ زمان نے اسے امان ہے سوری امان نے اسے اور تیز گھمایا تو دونوں زور سے بیڈ پر گرے تھے۔ ہائے امان، مار دیا۔ تم نے ہی تو بولا تھا زور سے گھماؤ۔ امان تھینکس۔ حیا نے امان کو کس کیا اور تھینکس بولا ہے۔ یہ کیا کس تھا؟ کیوں کیا؟ تھینکس کے لیے میں بھی کروں؟ کر لے لیکن یہاں۔ حیا نے گال پر انگلی رکھ کر امان کو بولا، نہیں نہیں، میں نہیں کرنی یہاں۔ چلو آؤ، پہلے کیک کاٹے اور پھر گفٹ بھی دوں گا۔ اور یہ لو میڈیسن لے لو۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، جلدی کرو پھر میں اپنے بیبی کو چاکلیٹ دوں گا، پکا؟ ہاں، یہ دیکھو۔ زمان نے پاکٹ سے چاکلیٹس نکال کر حور کو دکھائیں اور حور میڈیسن لینے کے لیے تیار ہو گئی اور کھڑکی سے دیکھ رہی زمل آگ و گولا ہو گئی سب دیکھ کر۔ بس حور کچھ دن، پھر تمہیں جانا ہوگا۔ زمان میرا ہی ہو کرے گا، تمہیں جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے، بہت دور۔ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں، اس بار تو بچ گئی، اب نہیں بچو گی۔ سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ سر کوئی لڑکی ہے۔ لڑکی؟ جی بھیجو اندر۔ لڑکی کے نام سے اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ سگریٹ کو پیروں تلے روند کر وہ اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ٹک کی آواز سے دروازہ کھلا تو اس نے اپنی ہوشیدہ آنکھیں اٹھائی تھی۔ ایک 22 سالہ لڑکی بلیک جینز، وائٹ ٹی شرٹ، گلے میں اسکارف، کھلے بال، آنکھوں پر گلاسز اور میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کون ہو حسینہ تم؟ میں پہچان لو ملک، ظفر خود ہی۔ کون ہو لڑکی جو میرا نام بھی جانتی ہے؟ شاہوں کی اولاد ہوں ملک، نام تو سنا ہوگا۔ شاہوں کے نام پر ملک کی آنکھوں میں خوف کا سایہ ایک بار پھر ابھرا تھا جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ ہاں تم اپنی عزت لٹوانے خود ہی پہنچ گئی؟ نہیں ملک، سودا کرنے آئی ہوں۔ کس کا؟ تمہیں یاد ہے تم نے عاضر شاہ کا قتل کیا تھا، جسے اب تک سب ایکسیڈنٹ کا نام دے رہے ہیں؟ بڑی معلومات ہے میرے بارے میں، کیا چاہتی ہو؟ ایک انسان۔ کون؟ دلاور شاہ کا بیٹا زمان شاہ۔ میں کیسے دے سکتا ہوں تمہیں؟ اس کی شادی ہو گئی ہے ملک، تمہیں بس ایک کام کرنا ہے، اس کی بیوی کو اس سے بہت دور کرنا ہے، بہت دور۔ اور جانتے ہو اس کی بیوی کون ہے؟ عاضر شاہ کی بیٹی حور۔ کیا؟ ہاں ملک، میں تمہیں تمہارا شکار دے رہی ہوں، اس کی دونوں بیٹیاں، اور تمہیں 2 کے بدلے مجھے صرف 1 دینا ہے۔ تم کوئی ہوشیاری تو نہیں کر رہی میرے ساتھ؟ نہیں، میں تو ہاتھ ملانے آئی ہوں۔ تو پھر سمجھو کام ہو گیا، ویسے بھی عاضر شاہ کی بیٹیاں کوئی عام چیز نہیں میرے لیے۔ اوکے پھر ڈن، چلتی ہوں۔ 2 نہیں 3 شکار کروں گا میں، بلبل برباد کر دوں گا شاہوں کو انہی کے ہاتھوں۔ زمل کے جانے کے بعد اس نے دل میں سوچا تھا، ارمان آج کالج آیا تھا اور آتے ہی نظروں نے زارا کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ دشمن جا سامنے ہی سر کتابوں میں دیے ہوئے بیٹھی تھی۔ زارا جی سر، کیا ہوا؟ کچھ نہیں سر۔ اوکے بیٹھ جاؤ۔ ارمان کو اس کی سرخ آنکھیں اس کے رونے کا پتہ دے رہی تھی۔ لیکچر دیتے وقت بھی اس کی آنکھیں بار بار زارا کو دیکھ رہی تھی۔ زارا جی سر، میرے آفس میں آ کر میری بات سنو۔ اوکے سر۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ارمان اپنے آفس میں آ گیا تھا۔ میں آ جاؤں سر؟ ہاں آ جاؤ۔ جی سر، یہاں بیٹھو۔ ارمان نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا بولا۔ ادھر دیکھو جی، کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ نہیں سر ویسے ہی۔ زارا بتاؤ مجھے بیبی، 2 سمجھو مجھے زمان اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سہلاتا بولا تھا۔ سر وہ کیا سر، مجھے ہاسٹل سے نکال دیا میم نے۔ کیوں؟ سر پتہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی میں تم جیسی کو
ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتی سر، اب میں کہاں جاؤں گی؟ اگر گھر گئی تو چچی جان کا وہ بڑا سا بڑا سا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، میں کہاں جاؤں گی سر؟ اچھا رونا بند کریں، میں کرتا ہوں کچھ۔ زارا ادھر ادھر دیکھو، زارا ادھر دیکھو، میری بات سنو دھیان سے۔ جی سر۔ وہ زارا تم نکاح کر لو میرے ساتھ۔ ہیں کیوں سر؟ ارمان کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی، لیکن وہ بہت سیریس بات کر رہا تھا، اسی لیے دبا گیا۔ بیبی وہ اسی لیے کہ آپ اگر میرے ساتھ نکاح کر لیں گے تو آپ کو گھر نہیں جانا پڑے گا اور ہاسٹل بھی نہیں۔ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کیا مطلب آپ کی پاکٹ میں رہوں گی؟ وہ نہیں، میرے گھر ہوگی تو آپ کی ممی نہیں ڈانٹیں گی آپ کو، اسی لیے تو بول رہا ہوں کہ نکاح کر لو۔ لیکن سر مجھے شرم آئے گی۔ وہ دوپٹہ منہ میں ڈال کر شرمانے والے انداز میں بول کر ارمان کو ہنسنے پر مجبور گئی تھی۔ میں آنکھیں بند کر لوں گا، آنکھیں بند کر کے نکاح کر لوں گا، نو پرابلم۔ اوکے سر۔ تو چلو پھر چلیں۔ کہاں؟ بتاتا ہوں، چلو۔ تو ارمان زارا کو ولید کے فلیٹ پر لے آیا، جہاں وہ لوگ آ کر اکیلے انجوائے کیا کرتے تھے۔ زمان اور ولید کو وہ سب کال کر کے پہلے ہی بتا چکا تھا، وہ سب آ چکے تھے۔ ارمان نے اسے سمجھا لے، بیٹا کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، اتنی سی بیچاری کو پتہ نہیں ہوگا۔ بھائی آپ تو رہنے دے، آپ دونوں کی بیویاں جتنی ہیں اتنی سی نہیں ہے یہ۔ چل تیری مرضی، میرا تو کام تھا مشورہ دینا۔ ممی پاپا کو کیوں نہیں بتایا تم نے؟ زمان کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ بھائی وہ کیا؟ بھائی وہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے فیصلے خود کرو گے؟ نہیں بھائی، آپ کو بتایا تو ہے۔ میں نے گھر اس لیے نہیں بتایا، وہ گھر پر ہوٹ کی ٹینشن چل رہی ہے نا، اسی لیے۔ چل زمان چھوڑ دیا، بتا دیں گے گھر ٹھیک وقت آنے پر۔ ولید تم ہر الٹے کام میں اس کا ساتھ دیتے ہو، گھر بھی تو گھر بھی تو ہی بتائے گا۔ جو حکم میرے آقا، اب نکاح شروع کرے؟ ہاں بلا لو مولوی کو، مولوی تو آ گیا، بس آپ ہی کا انتظار ہے۔ چل مسکے نہ لگا۔ اور کچھ ہی دیر میں زارا ارمان بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد سب گھر واپس جا چکے تھے۔ رائٹر نے کافی مسٹیک کی ہوئے، اس لیے مجھے بار بار اڑنا پڑ رہا ہے۔ اور ارمان زارا کے لیے کھانا لینے گیا تھا۔ زارا اپنے ڈریس کے بیچ سے کہہ رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ یہ لائٹ کیوں گئی؟ سر کہاں ہیں آپ؟ سر کہاں ہیں؟ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے سر، پلیز آ جائیں۔ اونچی آواز میں رونے لگی تھی اور روتے ہوئے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ ارمان گھر میں داخل ہوا تو اندھیرے اور چیخوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ او خدایا، اسے کیا ہوا؟ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا، موبائل کی لائٹ آن کر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو زارا گھٹنوں میں منہ دے رو رہی تھی۔ زارا یہاں دیکھو کیا ہوا؟ وہ لائٹ، اندھیرا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارمان کے سینے سے چپکی ہوئی اپنا ڈر بتا رہی تھی اور ارمان اس کی قربت میں کہیں اور ہی نکل چکا تھا۔ وہ کافی دیر اسے سینے سے لگائے چپ کرواتا رہا تھا۔ زارا یہاں دیکھو بیبی، لائٹ آ گئی۔ نہیں سر پلیز نہیں ہٹیں۔ ارمان نے اٹھنا چاہا تو اس نے اس کی شرٹ کو اور زور سے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ یار سر کہنا تو بند کرو، ارمان نام ہے میرا، جو بھی ہے آپ پلیز نہیں جائیں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کھانا نکالنے لگا ہوں۔ نہیں مجھے نہیں کھانا پلیز۔ زارا پلیز میرا ضبط مت آزماؤ، اپنے اوپر ظلم نہ کروا لینا۔ اپنے اوپر ظلم نہ کروا لینا، میری شدت نہیں سہ پاؤ گی تم، اسی لیے مجھے اٹھنے دو۔ اس نے اسے دور کر کے کھڑا ہونا چاہا تو زارا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ وہ دڑام کر کے زارا کے اوپر گرا تھا، اس کا نازک وجود اس دو کے نیچے دب چکا تھا۔ ارمان مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز چھوڑ کر نہ جائیں۔ بس ارمان کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا تھا، اس کے ہونٹوں کے لمس سے ایسا لگا تھا جیسے نئی زندگی مل گئی ہو، ہر طرف رنگ بکھر گیا اور زارا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا تھا۔ جب اس کی سانسیں بند ہونے لگی تو اس نے ارمان کو پیچھے ہٹانا چاہا۔ کہاں؟ یہ مصیبت اس نے خود ڈالی تھی اپنی جان پر، اب اسے بھگتنا بھی تھا۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اب اس کے ہونٹوں اس کے گردن کا سفر کر رہے تھے۔ گردن پر ارمان کا دہکتا لمس پا کر اس کی جان نکلی تھی۔ ارمان نے اس کی گردن پر لو بائٹ کیا تو اس کی چیخ نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ نکل گئی چیخ؟ کہا تھا نا نہیں سہ پاؤ گی۔ ارمان آپ بہت گندے ہیں۔ ہاں میری جان، میں ایسے ہی ہوں۔ چلو آؤ سوتے ہیں، بہت رات ہو گئی۔ ارمان نے اس کا سر اٹھا کر کھانا تو کھا لو۔ ارمان نے اس کا سر اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور اسے اپنی آغوش میں لے کر لیٹ گیا تھا۔ زمان اپنے کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ میرا بیبی سویا نہیں؟ وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا میں سلا دیتا ہوں۔ زمان اس کے ساتھ بلینکٹ میں گھس گیا اور اسے بچوں کی طرح اپنے ساتھ لگا کر سلانے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہور سو چکی تھی۔ پاگل کر کے چھوڑے گی مجھے، زمان نے اس کے گال پر کس کیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ادھر ولید کمرے میں آیا تو روح سو چکی تھی۔
کپڑے چینج کر کے وہ روح کو اپنے حصار میں لے کر سو گیا، کیونکہ اسے روح کو حق کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ آج سنڈے تھا اور سب بھی گھر پر تھے۔ آج کی صبح چاویلا میں بہت سے منظر لانے والی تھی۔ سکندر پتر کہاں ہے تیرا صاحبزادہ؟ یہی کہیں ہوگا۔ ابو جان، بھائی اتنے دن ہو گئے اپنے کسی پوتے کی شکل نہیں دیکھی۔ ابا جان وہ گھر ہوں تو آپ ان کی شکل دیکھیں نا، ہے نا بھائی جان؟ دلاور صاحب، میرا تو ایک ہے، آپ کے تین تین ہیں، ماشاء اللہ۔ خیر خبر رکھا کریں۔ جی بھائی جان۔ الارم کی آواز سے ولید کی آنکھ میں خلل ڈلا تھا۔ الارم بند کر کے آنکھیں ملتا وہ نیند بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی زندگی اس کے آنچل میں سو رہی تھی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے میں مگن تھا کہ روح انگڑائی لے کر اس کے اوپر آ کے اور باہیں پھیلا کر لیٹ کے میں لیٹوں تو جان نکلتی ہے اس کی، اور اب خود دیکھو جیسے پرائیویٹ پراپرٹی ہو، ویسے میں اس کا ہی تو ہوں۔ روح جانتی ہو تو بہت پیار کرتا ہوں تمہیں، اتنا جیسے ایک پیاسا کنویں کو اور ایک مرتا انسان زندگی کو۔ جب سے تم ملی ہو زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے، بس ایسے ہی ہمیشہ میرے پاس رہنا میرے دل میں۔ میں اتنا بول گیا اور یہ ابھی تک نہیں اٹھی۔ روح اٹھ جاؤ، آج سنڈے ہے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارے ناشتے پر۔ روح ابھی بھی ویسے ہی سوئی ہوئی تھی۔ اوکے، میں اپنے طریقے سے اٹھا لیتا ہوں۔ ولید کروٹ لے کر حور کے اوپر آ کر اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں لب رکھے۔ گردن کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جو ولید نے نہ چوما ہو۔ اپنی گردن پر کچھ گیلا اور اپنے اوپر وزن محسوس کر کے روح کی آنکھ کھلی تھی۔ ولید مکمل طور پر اس پر قابض ہوا تھا۔ ولید، اگر آپ نے میری گردن پر کسی کی نہ، پھر دیکھیے گا سارا تھوک لگا کر رکھ دیا ہے۔ ہاں کہاں لگایا تھوک؟ میری گردن کیوں گیلی کی ہے پھر؟ او سوری بیبی، غلطی سے ہو گیا، اب اٹھ جائیں میرے اوپر سے ورنہ میرا فالودہ بن جائے گا۔ تو کوئی بات نہیں، میں فالودہ کھا لوں گا تمہارا۔ او ریئلی؟ جی جانے والی، اٹھ جائے نا، پہلے میرا ناشتہ۔ ہاں تو آپ اٹھیں گے تو نیچے جا کر ناشتہ کریں گے نا؟ نہیں، میں نے یہیں کرنا ہے۔ یہاں کیسے ہوگا کر کے بتاؤں؟ ولید نے نرمی سے روح کے لبوں پر لب رکھے تھے اور اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا تھا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد پیچھے ہٹ گیا۔ ایسا ہوتا ہے میرا ناشتہ؟ آپ بہت گندے ہیں ولی۔ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ چلو اب اٹھو، نیچے چلیں۔ آپ اٹھیں گے تو میں اٹھوں گی نا؟ او ہاں۔ ولید نے روح کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ زمان نے حور کو تیار کیا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلا تو حور گمسم بیٹھی تھی۔ حور بیبی، کیا ہوا؟ زمان، کیا ہوا؟ حور رو کیوں رہی ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ وہ وہاں کھڑکی میں کوئی تھا۔ کون تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلو تم چپ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں زمان، آپ نہیں جائیں، وہ مجھے مار دے گی۔ آپ چلے گئے تو آپ میرے پاس ہی رہیں، آپ چھپا لیں مجھے۔ حور، کیا ہو گیا؟ ادھر دیکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، بس آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ نہیں جا رہا۔ حور زمان کی گود میں بیٹھی اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی اور زمان شاہ تڑپ رہا تھا۔ اپنی محبت کو اس حال میں دیکھ کر حور میری روح چھلنی ہو جاتی ہے تمہیں ایسے دیکھ کر۔ میں تمہیں سب سے دور لے جانا چاہتا ہوں، جہاں تمہیں خوشیوں کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ مجھے بس پتہ چل جائے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تم خود نہیں گری تھی، کچھ تو ہوا تھا۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا کیونکہ حور کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتا تھا وہ۔ اچھا چلو ناشتہ کرنے چلے، ایسے ہی لے کر جائیں نا، مجھے نیچے نہیں اترنا؟ ٹھیک ہے، پھر پہلے ایک حق اور ایک کس دو، پھر لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے زمان کے گال پر ہونٹ رکھے اور زور سے اسے حق کیا تھا۔ او میرے بیبی، لو یو۔ زمان نے اسے بازوں میں اٹھایا اور نیچے چل دیا۔ روح وہ دیکھو زمان بھائی کیسے حور کو اٹھا کر لے کر آ رہے۔ ہائے، کتنا مزہ آ رہا ہوگا نا حور کو حیا، ہاں نا، جھولے مل رہے ہوں گے۔ میں بھی بولوں گی امان کو مجھے بھی ایسے جھولے دیں۔ ہاں بول دینا۔ تم دونوں کیا خسر پسر کری ہو؟ تائی جان اوپر دیکھیں، آپ کے بیٹے کے کام تو تمہیں کیا؟ میرا پتر میری بیٹی کا خیال رکھ رہا ہے۔ آؤ بھائی، زمان تمہارا انتظار کرتے سب۔ ارمان کہاں ہے دادا جان؟ وہ ابو جان، وہ رات سے گھر نہیں آیا کیا؟ جی میری بات ہوئی، وہ اپنے دوست کے ساتھ ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ السلام علیکم۔ اس آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ارمان بچے، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ دادا جان، دراصل تم چپ رہو ولید، میں نے ارمان سے پوچھا ہے۔ اوہو دادا جان، یہ میرے دوست کی بہن ہے، اس کے امی ابو کا انتقال ہو گیا تو اسی لیے اسے میں اپنے گھر لے آیا۔ کچھ دن بعد اس کا بھائی آئے گا تو اسے ساتھ لے جائے گا۔ بہت افسوس ہوا پتر، دیکھ آفیہ چھوٹی سی بچی ہے اور اتنا ظلم ہو گیا۔ ادھر آ میرا بچہ، آج سے تو میری بیٹی، میں ارمان کی ماما ہوں بیٹے۔ جی آنٹی۔ پتر ڈرو نہیں، ہم سب تمہارے اپنے ہی ہیں۔ ہاں، ہمیں تو آپ نے کبھی اپنا نہیں سمجھا، باقی سارے آپ کے اپنے ہیں۔ ولید تو چونچ لڑانا بند کر، تو میرا بیٹا ہے، آج سے میری بیٹی۔ چلو آؤ سب ناشتہ کرو۔ ایسے کیسے ہم اٹھا کے کسی کو بھی گھر رکھ سکتے ہیں؟ پہلے
امان حیا کو لے آیا، اور اب یہ صاحب اس بیوی کو تحریم آپا حیا اور کوئی نہیں، میری بھانجی ہے۔ تحریم کو سب اپنے ہاتھوں سے نکلتا نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے بھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ تو بھانجی تمہاری ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس گھر کا فرد تو نہیں؟ حیا اس گھر کا ہی فرد ہے، جیسے جمل میری بھانجی ہے اسی طرح حیا عافیہ کی بھانجی ہے۔ چلو مان لیا حیا تو ہے، یہ کون ہے؟ ابھی کے ابھی اسے گھر سے نکالو۔ کیا کہہ رہی ہو تم تحریم؟ جو سنا آپ نے ابا جان۔ چلو اٹھو نکلو۔ آپا ہاتھ چھوڑے بچی کا، چھوڑے پھوپھو جان زارا کو۔ کیوں چھوڑوں؟ کیا لگتی ہے تمہاری بیوی ہے میری؟ یہ بات تھی یا کوئی اطلاع؟ لیکن شاہ پیلس کے مکینوں کے لیے شوق سے کم نہیں تھی۔ چلو اٹھو نکلو۔ جی پڑھ لیا میں نے۔ پھوپھو جان ہاتھ چھوڑے اس کا۔ کیوں، کیا لگتی ہے تمہاری؟ کوئی رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ اس گھر کی بیٹی ہوں اور میں بھی نکال سکتی ہوں اسے، اور یہ بہو ہے اس گھر کی۔ پھوپھو جان ہاتھ چھوڑے میری بیوی کا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جو آپ نے سنا۔ لیکن پتر دادا جان، کچھ بھی کہنے اور فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ ایک بے سہارا کو سہارا دیا ہے، اور ویسے بھی میں پیار کرتا ہوں زارا سے۔ سجاد شاہ ارمان کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے ان کا خون کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، لیکن یار کیسے سارے بے شرم ہیں، اپنے باپ ماں کے سامنے کیسے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بے سہارا ہے میری بیٹی کا کیا؟ پھر میری بیٹی اتنی دیر سے تم لوگوں کے نام پر بیٹھی ہے، تم لوگ ہو کے باہر سے گند اٹھا کر لے کر آئے جا رہے ہو۔ گند نہیں ہے پھوپھو، اور آپ زارا کو کچھ نہیں کہیں گی۔ ابا جان فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اب، یا تو ارمان اس لڑکی کو طلاق دے گا یا پھر میرا اور میری بیٹی سے اپنا تعلق ختم۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپا آپ؟ تم چپ رہو عافیہ، تمہاری اولاد ہے، اپنی تربیت پر توجہ دو بی بی۔ تحریم پتر کیوں تماشا کر رہی ہے؟ بچے ہیں ہمارے، کچھ تو سوچ۔ نہیں اماں، آج فیصلہ ہوگا۔ ارمان میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ مجھے چھوڑ آئیں، میں کہیں بھی رہ لوں گی۔ نہیں پتر، مجھے یقین ہے اپنے پوتے پر، اگر ارمان تمہیں لایا ہے تو کچھ سوچ کر ہی لایا ہے۔ ارمان پتر کبھی نہیں چھوڑے گا تجھے۔ تو ٹھیک ہے پھر جمل کا نکاح کر دے زمان کے ساتھ، ویسے بھی اب تو حور پاگل ہو چکے ہیں، ساری زندگی ایسے اسی پر تو نہیں گزارا کرے گا نا۔ تحریم کی اس بات پر سب کو ہی حیرانگی ہوئی تھی، اور جمل کی خوشی اپنی ماں کے فیصلے پر ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟ بس دلاور بھائی فیصلہ کر لے۔ زمان بیٹا، تم جانتے ہو تمہارے چاچو نہیں ہیں، اور میں اتنا بڑا غم نہیں سہ سکوں گی۔ میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم مت کرنا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ ہمارا اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے ہاتھ جوڑ کر زمان سے فریاد کر رہی تھی۔ چچی جان، آپ نے سوچ پہ کیسے لیا کہ میں حور کو چھوڑ دوں گا؟ کبھی حور ہے تو زمان ہے، حور نے بغیر زمان کا کوئی وجود نہیں، حور کے بغیر زمان کا کوئی وجود نہیں۔ میں مرتے دم تک اپنی آخری سانسوں تک حور کو نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی اس کی جگہ کسی اور کو دوں گا۔ اور پھوپھو جان پاگل نہیں ہے میری بیوی، بس اس کا دماغ آپ جیسے شاطر لوگوں جیسا نہیں۔ آپ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیں کہ میں حور کو چھوڑ کر ضمن سے نکاح کروں گا۔ زمان کی بات سے سب کو خوشی ہوئی تھی، اور تحریم کو اپنا پلان ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جمل تو پاگل ہو رہی تھی اپنی اتنی بے عزتی پر، بس اس کے سامنے اپنا غصہ دبائے ہوئے تھی۔ تحریم نے ولید سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو روح جلدی سے جا کر ولید کے ساتھ چپک گئی۔ نہیں پھوپھو، میں نہیں دوں گی ولید کو، اس کی طرف نہ دیکھیں آپ، ہے نا ولید، میں نہیں دوں گی آپ کو جمل کو، اور میں بھی نہیں دوں گی امان جمل کو کوئی اور لا دے۔ حیا امان کے بعد اس سے لگی تحریم کے سارے راستے بند کر گئی تھی۔ جہاں گھر کے ماحول سے سب افسردہ تھے، وہیں روح اور حیا کی باتیں سب کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنی تھی۔ اتنی بے عزتی کے بعد تحریم کو یہاں کھڑا ہونا اور مشکل لگا تھا۔ چلو جمل چلیں، اب ہمیں یہاں کچھ نہیں ہے۔ نہیں ماما، ہم کہیں نہیں جائیں گے، اگر یہ سب اپنا نہیں مانتے تو کیا ہوا، ہم ان سے پیار کرتے ہیں نا، ہم نہیں جائیں گے، آپ چلیں کمرے میں۔ جمل زبردستی اپنی ماں کو کمرے میں لے گئی، جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے۔ کیا کر رہی ہو آپ؟ وہاں جانے کی باتیں آپ تھوڑا صبر نہیں کر سکتی؟ اگر آج آپ چلی جاتی تو میرا سب پلان برباد ہو جاتا، میں انہی میں رہ کر انہی کو برباد کروں گی۔ آپ بس صبر رکھیں۔ آؤ بیٹا، ڈرو نہیں، ناشتہ کرو بیٹھ کر، کچھ نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہا ہوں سب نے اپنے زندگی کے ساتھی ڈھونڈ لیے ہیں، تو گھر میں ایک فنکشن رکھ لے، سب کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ خاندان میں اس طرح کا کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ جیسے آپ کی مرضی ابا جان۔ نہیں دادا جان، پہلے ہو ٹھیک ہو جائے پھر، اور میں نہیں ابھی زارا پڑھ رہی ہے، اور ویسے بھی میں اپنے رشتے کا آغاز نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا تو آج ولیمہ کر دے بھلا۔ ولید کی بات سے سب کے کہکے گونجے تھے لاؤنج میں۔ ولید پتر بڑا بے صبر ہے تو اپنے باپ کی طرح۔ بابا جان، میں کب تھا ایسے؟ میں تو بہت شریف تھا جوانی میں۔ ہاں ولید پتر، باپ اتنا شریف تھا کہ تیری ماں سے اس کے گھر بس اماں جان، اب اولاد کے سامنے تو مت کریں ذلیل مجھے۔ ویسے چاچو آپ بڑی چیز ہیں، تو ہم آپ پر ہی گئے ہیں نا۔ ہاں ارمان،
تو چھوٹے پاپا پر گیا ہے اور میں دادا جان پر۔ دیکھ لے دادا جان، میں نے ابھی تک اپنی بات نہیں کی آپ سے۔ ہاں پتر، تو مجھ پر گیا ہے، پر یہ حیا پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہے۔ تیری کسریں یہ پوری کر دیتی ہے۔ میں دادا جان پر، میں دادی جان پر گئی ہوں۔ ایک بار پھر شاہ پیلس میں بھرپور کہہ کے گونجے تھے، چل ہٹ شیطان کہیں کی۔ اس کی نوک جھونک میں سب نے ناشتہ کیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ امان اپنی الماری میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا کہ حیا کمرے میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں امان تمہیں؟ میں تو یہاں ہوں۔ اچھا، مجھے لگا الماری میں ہو۔ اچھا چھوڑیں، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ ہاں بولو۔ کیسے بولوں؟ آپ تو الماری کے ساتھ لگے ہیں۔ تو اچھا تمہارے ساتھ لگ جاتا ہوں۔ ہاں کیا مطلب؟ نہیں۔ امان نے الماری کا دروازہ بند کیا اور حیا کی کمرے میں ہاتھ ڈال کر خود پر گرایا اور خود بیڈ پر گر گیا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیا بتانا ہے؟ وہ میں نا ماما بننے والی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو پاگل لڑکی؟ جو آپ نے سنا؟ امان پہ تو گویا حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ مدن، تو کیسے یہ بات کر سکتی ہو پاگل؟ منہ سے کر سکتی ہوں یہ بات؟ اچھا حیا بات سنو، تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ مجھے وامٹنگ ہوئی تھی کل، میں نے ٹی وی میں دیکھا لڑکی کو وامٹنگ ہوئی اور اس نے جا کر لڑکے کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ مجھے بھی ابھی وامٹنگ ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ بیبی آ جائے گا نا۔ مطلب تم ٹی وی دیکھ کر یہ بول رہی تھی؟ پاگل لڑکی، ڈرا دیا مجھے تو۔ پاگل ایسے نہیں آتا بیبی، پھر کیسے آتا ہے؟ پہلے شادی کرنی پڑتی ہے پھر آتا ہے بیبی۔ امان، ہم بھی شادی کر لیں، مجھے بھی بیبی چاہیے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بیبی۔ حیا دیکھو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا، اور تم نے اب تک کسی کو نہیں کہا نا یہ؟ اچھا نہیں کہتی۔ تم نے اب کسی کو بھی نہیں کہنی یہ بات؟ اچھا نہیں کہتی۔ اب چھوڑے مجھے، میں جاؤں؟ کیا کرنا چاہ کر؟ سونا ہے مجھے، نیند آ رہی ہے، یہیں سو جاؤ، یہاں آپ کے اوپر؟ ہاں تو سو جاؤ۔ ٹھیک ہے، سو جاتی ہوں۔ نہیں حیا، کمرے میں جا کر سونا، میرے اوپر نہیں۔ اب جاؤ۔ اوکے۔ حیا نے امان کو کس کیا اور بھاگی۔ میرا پاگل بچہ۔ امان اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ ولی جی، فون دے دیں اپنا؟ کیا کرنا ہے؟ گیم کھیلنی ہے، بور ہو رہی ہوں۔ اچھا میرے ساتھ کھیلو؟ سچی؟ ہاں چلیں، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں اور میں آپ کو پکڑوں گی۔ اوکے۔ ولید نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو روح نے ولید کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ولید جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور روح کو آواز دی کہ میں یہاں آ کر پکڑ لو۔ روح جیسے ہی بیڈ کے پاس پہنچی، ولید نے اس کو کھینچ کر خود پر گرا لیا تھا۔ آپ نے کیوں پکڑا مجھے پیار کرنے کے لیے؟ ہائے اللہ، چھوڑے ولی ورنہ میں ماروں گی۔ اچھا رکو، میں آیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز۔ یہ اس کا ریڈ روم تھا۔ آدمی کی دردناک چیخیں سے سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ آدمی تڑپ رہا تھا اور وہ ظالم آنکھیں مندے اس کی چیخیں سن رہا تھا جیسے اسے یہ آوازیں تسکین دے رہی ہوں۔ وہ ایسا ہی تھا، بے رحم ظالم، مگر حق کے راستے پر۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پرورش ایک ایسے انسان نے اپنے مقصد کے لیے کی جو دنیا جہان کی برائیوں میں ملوث تھا۔ جانے اس کا باپ اب تک کتنی ہی لڑکیوں کی عزت کو پامال کر چکا تھا، کتنے ہی گھر برباد کر چکا تھا، کتنے ہی جوانوں کو ڈرگس لگا چکا تھا، مگر اس کا بیٹا جو شاید اس کا نہ تھا، بالکل اس جیسا نہ تھا، لڑکیوں کی عزت بچانے والا، لوگوں کو انصاف دلانے والا، مگر وہ بے حد جابر تھا۔ وہ دردناک موت دیتا کہ انسان مرنے سے پہلے 100 بار مرتا تھا۔ وہ 27 سال کا شاہانہ مرد تھا۔ ہلکی سی بریڈ، اس کی آنکھوں کا گرین کلر جو اسے پرکشش بناتا تھا، برے بال، وحشت زدہ آنکھیں جن میں ہر وقت سرد پن رہتا تھا۔ وہ مسکراتا بہت کم تھا، مگر جب مسکراتا تو جانے کتنے ہی دلوں کو دھڑکا دیتا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے باپ سے غداری کرنے کی؟ کیسے؟ تم نہیں جانتے اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ نہیں زیان شاہ، میں نے غداری نہیں کی بلکہ سچ جان گیا ہوں اس کا۔ زیان شاہ نہیں، زیان ملک نام ہے میرا۔ یہی تمہاری بھول ہے زیان، کہ تم ملک کی اولاد ہو۔ وہ ہنسا تھا اسے دیکھ کر، مگر کیوں؟ میں اپنے باپ کی ہی اولاد ہوں اور تو میرے باپ کے کتے جہاں کھایا وہیں حرام کیا۔ نہیں زیان، کتا بہت وفادار ہوتا ہے، میں جانتا ہوں تم مجھے دردناک موت دو گے، مگر میں مرنے سے پہلے تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں جو میرے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا تمہیں۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سنی، تمہیں اب مرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ خنجر اس کے جسم سے آر پار ہوتا وہ بول اٹھا، تم شاہوں کی اولاد ہو زیان، اور ملک تمہارے باپ کا زیان، تم شاہوں کی اولاد ہو زیان، اور ملک تمہارے باپ کا قاتل جسے تم اپنا بابا مانتے ہو۔ زیان کا خنجر والا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ کنگسا اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں زیان، تم اچھے سے جانتے ہو مجھ میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عازر شاہ کی اولاد ہو تم۔ ملک اسے قتل کروا کر تمہیں اغوا کر لیا، اور وہ ملک ہر برے کام میں ملوث ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے تمہارا باپ زیان۔ یہ سب سن کر اس پر بالکل یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ تمہاری بہنوں کو لا کر وحشیوں کے آگے ڈالنے والا ہے۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی عزت کو۔ کریم، تم جھوٹ بول کر مجھے گمراہ کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سچ نہیں، اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا میں۔ دیکھو زیان، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ملک کے دیے گئے زخم اپنا کام
دکھا رہے ہیں، بس تمہیں اور تمہاری عزت بچانا چاہتا ہوں۔ میرے بعد تمہیں یہ سچائی عزیز ہی بتا سکتا ہے۔ میری بات کا یقین کرو اور اسے نہیں مارنا۔ اس سے پہلے کہ زیان اسے کچھ بولتا وہ کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے آزاد ہو چکا تھا۔ اٹھو اٹھو کریم، تم مجھے اس غلط فہمی میں ڈال کر نہیں جا سکتے، ڈیم اٹ۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لمبا سانس خارج کیا۔ آؤ آؤ کچھ سوچ کر اٹھا۔ وہ سوچ چکا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے قدم اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھائے تھے۔ ولید، مجھے کالج چھوڑ دیں، روح میں تھوڑا جلدی میں ہوں آج، پلیز تم ارمان سے بول دو، اوکے پھر اللہ حافظ۔ ارے واپس آؤ، ایسے نہیں بولتے، اللہ حافظ اپنے ہسبینڈ کو۔ روح ولید کے پاس آئی۔ ولید اسے اٹھا کر اونچا کیا اور اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے تھے، اور پھر ایسے ہی ولید نے اس کے دونوں گالوں پر بھرپور کس کی اور ہلکی سی بائٹ بھی۔ یہ تو ان کا روز کا معمول تھا، جیسے کہ ولید نے روح کو سکھایا تھا، آج ان کو ایسے اللہ حافظ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اچھا اب جاؤں میں؟ ہاں جاؤ۔ وہ جاتے جاتے پھر مڑی، ولید پیسے تو دے دے، میری پاکٹ منی ختم ہو گئے۔ او میرا بچہ، یہ لو، اس میں سے لے لو۔ ولید نے اپنا والیٹ اسے دیا اور خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ روح نے اس میں سے پیسے نکالے اور اسے واپس کیا۔ روح، کچھ گندا نہ کھانا، طبیعت خراب ہو جائے گی، اوکے؟ روح، چلو تمہیں بھی کالج چھوڑ دوں، اور زارا اور حیا کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ہاں چلے، مجھے بھی چھوڑ دیں، میں 1 منٹ میں آئی۔ کہاں جا رہی ہو حیا؟ پانی لینے۔ میرا بھی لیتی آنا، زارا نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی۔ اچھا چلو تم لوگ بیٹھو گاڑی میں۔ زارا آگے ارمان کے ساتھ بیٹھ گئی اور حیا اور روح پیچھے۔ میرے ساتھ ہی جانا واپس، اوکے؟ پارکنگ میں میرا ویٹ کرنا، تم دونوں اور زارا کو میں لے کر آؤں گا، لے آئیے گا۔ ارمان بھائی، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے؟ ہاں ارمان بھائی تو زارا سے بات نہیں کرنے دے، جیسے ہم اسے کھا جائیں گے، حیا نے بھی لقمہ دیا تھا، اور ارمان تو ان کی باتیں سن کر مسکرایا جا رہا تھا اور زارا چپ بیٹھی تھی۔ چلو اب آ گیا کالج، باقی باتیں گھر جا کر کرنا۔ حیا اور روح گاڑی سے نکل کر اپنی کلاس کی جانب بڑھی تھی۔ میں جاؤں کلاس میں؟ آپ تو آفس جائیں گے، رکو جی، تم رات جلدی سو گئی تھی نا، تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اب کرنی، ادھر آؤ، کان کرو۔ زارا نے کان قریب کر کے ارمان کی بات سنی چاہی تو ارمان نے اس کا منہ گھما کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ زارا کی آنکھوں تو پٹی کی پٹی رہ گئی تھی ارمان کی حرکت پر۔ اس نے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہا تو ارمان کو اس پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا تھا۔ رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اوکے؟ کتنے گندے ہیں آپ۔ جی پتہ ہے، اب جاؤ کلاس میں آتا ہوں۔ اور بیبی، کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں، کیوں، بھوک نہیں ہے؟ میں کھلاؤں؟ نہیں نا، مجھے نہیں کھانا۔ میرے ٹوائز کہاں ہیں؟ آپ نے بولا تھا میں لا کر دوں گا۔ ہاں میں آج لے آیا ہوں نا دبئی، ہاں میں آج آ رہا ہوں نا دبئی، وہاں سے لے کر آؤں گا اپنے بیبی کے لیے۔ میں آپ کا بیبی ہوں؟ زمان حور نے ایسے معصومانہ منہ بنا کر پوچھا تو زمان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ جی حور میرا بیبی ہے، زمان نے حور کو باہوں میں لیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کے یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اس کے میں 2 ایپیسوڈز بنا دوں گی، نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلدی اپلوڈ کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آپ میرا چینل ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔